नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह हम सूरतुल अहज़ाब की आया नंबर 59 से शुरू करेंगे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं कि या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल कह दीजिए ली अज़वाजिका अपनी बीवियों से, व बनातिका और अपनी बेटियों को, व निसाइल मुमिनीना और मोमिन औरतों को और मोमनों की औरतों को, युदनीना डाल लिया करें, अलैहिन्ना अपने ऊपर, मिन से जलाबीबिहिन्ना अपनी बड़ी चादरें, ज़ालिका ये, अदना ज्यादा करीब है, अन के युरफना उनकी शनाख्त हो जाए, फला पसना युदैना वो ईज़ा दी जाए, वकाना और है, अल्लाहु अल्लाह, गफूरन बख्शने वाला, रहीमन मेहरबान। ये आयत बेसिकली जो है पर्दे के मुतालिक है। और इसमें जो यानी हुक्म दिया गया है वो किस तरह से है कि पैगंबर के ज़रिए से हुक्म दिया जा रहा है। कि एक होता है कि डायरेक्ट अल्लाह ताला जो है कोई भी बात हो तो वो खुद उसका हुक्म देते हैं, मोमिनों को कहा जाता है कि ये काम करो। लेकिन यहाँ पर जो है आप सल्लम को एड्रेस किया जा रहा है कि या अय्युहन नबिय्यु, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लम के ज़रिए से जो है वो इस हुक्म को दिया जा रहा है। और जो हुक्म है, पर्दे का हुक्म है औरतों के, तो कहाँ से उसकी शुरुआत की जा रही है कि कुल्ली अज़वाजिका, कि अपनी बीवियों से कह दीजिए। यानी सबसे पहले अज़वाज मुतहरात हैं, और फिर क्या है, वह बनाती का, और अपनी बेटियां। यानी ये जो हुक्म है इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, आसल्लम के घर से हो रही है। आसल्लम से कहा जा रहा है कि अपनी बीवियों को और अपनी बेटियों को ये कह दो। और इसके साथ साथ यानी सिर्फ वहीं तक नहीं है, बल्कि क्या है, वह निसाइल मुमिनीना, कि जो मुसलमान औरतें हैं, मुसलमानों की औरतें हैं, उनको भी ये कह दो। क्या कह दो कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, कि अपने चेहरों पर जो है यानी अपने ऊपर जो है वो बड़ी चादर जो है वो डाल लिया करें। और ये चीज़ क्या है, और ये कब के लिए, कि जब बाहर निकला करें, यानी जब घर से बाहर निकलें तो किस तरह से निकलें कि अपने जिस्म को जो है एक बड़ी चादर के साथ जो है वो ढांप कर। दाली का ये यानी ये चीज़ जो है कि वो अपने ऊपर बड़ी चादर डाल लिया करें। ये क्या है कि ये इस चीज़ के ज़्यादा करीब है कि वो पहचान ली जाएंगी। और पहचाने जाने की वजह से क्या है कि फला युदैना, कि वो ईज़ा नहीं दी जाएंगी, यानी ईज़ा देने से, तकलीफ से जो बच जाएंगी। वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, और अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। अब क्या है कि जैसे यहाँ पर जो बेसिकली लफ्ज़ आ रहा है कि युदनीना, युदनीना जो है यानी इसके मतलब क्या बन जाते हैं कि जैसे लटकाना। जैसे दुनिया जो है, दुनिया का भी क्या मतलब होता है, दुनिया भी धनुष से है, यानी करीब की चीज है, जो कि नीचे हो। और जब युदनीन आला, यानी अला के उसके साथ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि नीचे को करना, नीचे गिराना, लटकाना, ये सारे मीनिंग्स जो हैं इसी में आ जाते हैं। और जलाबीब हिन्ना, जलाबीब जो है ये बड़ी चादर को कहते हैं। यानी लंबी सी चादर, बड़ी सी खुली सी चादर हो गई, या लंबा लिबास कह लें। यानी बेसिकली है क्या कि कुछ भी ऐसा, ऐसी बड़ी सी चादर जो कि यानी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जैसे आजकल के उसमें अगर हम देखें तो जिस तरह से अगर हम उस चादर को अगर स्टिच्ड फॉर्म में देख लें तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, अबाया का नाम दे देते हैं। तो बहरहाल ये नहीं, कहने का जो मकसद है, जो यहाँ पर मेन चीज बताई जा रही है वो क्या है कि जब औरतें घर से बाहर निकलें तो इसी तरह से ना निकल जाएं कि जिस तरह से कि वो घर में है। क्योंकि हमने पीछे जो है सूरह नूर में भी जो है अहकामात पढ़े थे, और उसमें क्या कहा गया था कि
عورتیں جو ہیں یعنی مردوں سے بات شروع ہوئی تھی بیسیکلی کہ مرد جو ہیں وہ اپنی نگاہوں کو جو ہے وہ نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے پھر اس کے بعد مومن عورتوں کی بات تھی، ان کو کہا گیا کہ وہ بھی جو ہے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ایڈیشنل بات کہی گئی تھی کہ وہ اپنی جو اوڑھنیاں ہیں، یعنی جو سر پر وہ اوڑھنی اوڑھتی ہیں، خمار کی بات تھی، خموری ہننا، کہ ان کے جو خمار ہیں ان کو صرف سر پر نہ سر پر ڈال کر جو ہے پیچھے مت پھینکیں، ان کا جو یعنی دونوں طرف سے جو کپڑا لٹکتا ہے اس کو پیچھے نہ ڈالیں، بلکہ کیا ہے کہ آگے سینے کی طرف ڈال لیں۔ اٹ مینس کہ آپ کی گردن اور آگے سے سینہ جو ہے وہ بھی ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو پھر کیا ہے کہ ایک بڑی سی چادر ہونی چاہیے جس سے کہ آپ کا پورا جسم جو ہے وہ ڈھک جائے۔ اور کیا ہے کہ پورے جسم سے مراد کیا ہے، یعنی کم از کم بھی جو ہے یہ گھٹنوں سے جو ہے وہ نیچی ہونی چاہیے، یعنی اس سے زیادہ نیچے تک بھی آپ پہن سکتے ہیں، لیکن ایک منیمم ہے کہ گھٹنوں سے جو ہے اس کو نیچے ہونا چاہیے، اتنے بڑا ہونا چاہیے اس کو۔ اور اب یہ چیز بھی ہے کہ اگر آپ جیسے چادر لیتے ہیں تو obviously وہ تو ڈھیلی ڈھالی ہوگی، اور دوسری ایک اور بھی ہمیں چیز پتہ چلتی ہے کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ اسٹچڈ فارم میں ہیں یعنی ابایا یا کوئی اور بھی کسی بھی طریقے کے کوئی لوز گارمنٹس ہیں، ڈھیلے ڈھالے کپڑے ہیں جو کہ آپ اوپر سے پہن کے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں، تو وہ سارے کیا ہونے چاہیے، وہی بات کہ ڈھیلے ڈھالے ہونے چاہیے، جو ان کا مقصد ہے کہ وہ آپ کو ڈھک دیں، آپ کو کور کر دیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا اس طرح سے ہو کہ اتنا جو ہے فٹڈ ہے، اتنا ٹائٹ ہے، اور ہم کہیں کہ اچھا نہیں جسم تو کور ہے، اسکن کور ہے۔ اسکن کور کرنا جو ہے جو وہ مقصد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ وہ اچھے سے جو ہے یعنی چھپ جائے، بیسیکلی جو ہے جو اس کو چھپانا مقصد ہے کہ آپ کی جو شیپ ہے، فزیک ہے، وہ اس میں جو ہے وہ چھپ جائے۔ تو یعنی کیا ہے کہ اب یہ چیز بھی ہے کہ ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی خاص ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ لباس جو ہے وہ پردے کے لیے ہے اور اس لباس کو پہنا جائے، کوئی خاص قسم کا لباس نہیں بتایا گیا، یہ جو ہے ہم پر چھوڑ دیا گیا، صرف کچھ ہمیں جسے کہہ لیں کہ کرائٹیریا بتا دیا گیا کہ جو یعنی جو ہے ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، اور جو اس کا مقصد ہے کرنے کا وہ پورا ہونا چاہیے۔ مقصد کیا ہے کہ آپ کے جسم کے جو خدوخال ہیں وہ سب چھپ جائیں، وہ نمایاں نہ ہوں۔ تو بہرحال یعنی جو ہے اپنے جسم کو آپ جس طرح سے بھی کور کر سکتے ہیں، چھپا سکتے ہیں، تو اس کے لیے جس قسم کا بھی ڈریس آپ یوز کرتے ہیں تو وہ اسی میں آ جاتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں یعنی ڈریسز تو بیسیکلی کلچرل ہوتے ہیں، ہر کلچر کا اپنا ایک ڈریس ہے، اور اس ڈریس کو کیسا ہونا چاہیے کہ جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس ڈریس میں کور ہوتا ہو، اور اگر وہ مقصد اس ڈریس میں کور ہوتا ہے تو بیسیکلی کیا ہے کہ وہ حکم کے مطابق ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اب ایک اور چیز بھی ہے کہ اس آیت میں بیسیکلی جو ہے آپ کو دو رائے نظر آئیں گی، کیونکہ جو ہم پردے کی بات کرتے ہیں تو جو جسم کا پردہ ہے، سر کا پردہ ہے، یعنی سر کو ڈھانپنا اور گردن، سینہ اور باقی جسم کو ڈھانپنا، یہ پردہ ایسا ہے کہ جس میں آپ کو کہیں پر بھی کوئی بھی کسی بھی جگہ پر کوئی دو رائے نہیں نظر آئیں گی، کوئی اختلاف نہیں نظر آئے گا کہ کچھ اسکالرز جو ہیں آپ کو کہیں کہ اچھا نہیں ایسے نہیں تو ایسے ہے۔ سب کے نزدیک جو ہے یعنی ایک ہی سب کی رائے ہے کہ جو ہے سر، سینہ، گردن اور باقی جو ہے سارا جسم جو ہے وہ بڑی چادر سے جو ہے وہ ڈھکا ہونا چاہیے۔ لیکن ایک چیز جو کہ جس میں آپ کو دو رائے نظر آئیں گی، دو اوپینینز نظر آئیں گی، وہ ہے چہرے کا، چہرہ اور ہاتھ۔ تو بیسیکلی اس میں آپ کو جو ہے یعنی تھوڑا سا اختلاف ملتا ہے، کچھ اسکالرز جو ہیں
وہ جب اس آیت کو لیتے ہیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یہ جسٹ کیا ہے کہ آپ نے اوپر سے بڑی سی چادر ڈال لینی ہے، لیکن چہرہ یعنی جب گھر سے باہر نکلو تو چہرہ اور ہاتھ جو ہے وہ یعنی ایکسپوز ہو سکتے ہیں، ان کو انکور رکھا جا سکتا ہے غیر محرم کے سامنے۔ لیکن دوسری طرف ہمیں اسکالرز وہ بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، چہرہ جو ہے وہ شامل ہے، اور یعنی نقاب جس کو ہم عام زبان میں کہہ لیں کہ نقاب کرنا جو ہے وہ شامل ہے، لازم ہے۔ اور جب عورتیں گھر سے باہر نکلیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ اپنے پورے جسم کو بھی ڈھکیں بڑی چادر کے ساتھ، اور کیا ہے کہ اس چادر کا کچھ حصہ جو ہے اپنے چہروں پر بھی لٹکا لیں۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادروں کو اوپر سے یعنی سر کے اوپر سے یوں لٹکائیں کہ ان کے چہرے بھی جو ہیں وہ ڈھکے جائیں۔ تو یعنی ان کے مطابق کیا ہے کہ چہرہ جو ہے اس کو کور کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ تو بہرحال اگر آپ ان دونوں کے دلائل کو دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی بھی اسکالر جو ہے وہ تفسیر کرتا ہے کسی بھی آیت کی اور اس کو بیان کرتا ہے تو اس کے لیے ایویڈنسز دلائل بتاتا ہے کہ یہ بات اگر کہی جا رہی ہے تو اس کے یہ دلائل ہیں۔ تو دونوں کے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہاتھ اور چہرہ ہے وہ اس سے مستثنا ہے، اور جو ہے دوسری طرف کیا ہے کہ چہرہ اور ہاتھ جو اس کا چھپانا لازم ہے، اس کو کور کرنا لازم ہے۔ تو دونوں کے پاس جو ہے نا وہ آپ کو یعنی ایویڈنسز نظر آتی ہیں، دونوں طرف ہی نظر آتی ہیں۔ اور کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی جو ہے مقصد جو چیز نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ یعنی معاشرے میں بے حیائی کو روکنا، فحاشی کو روکنا اور زنا کو روکنا، یعنی یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، فتنہ اور فساد کو روکنا۔ تو اب اس میں جو ہے نا ہمیں دیکھیں دین ہمیں جو چیز بتا رہا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آ، ایک حکم دے دیا، اور جو اس کی وزڈم ہے، پیچھے ہم نے سورہ نور کو بھی پڑھا، اس میں بھی یہ سارے احکامات دیے گئے اور مختلف طرح کے سدباب بتائے گئے، اور یہ ساری چیزیں کہ اچھا اپنے دوسروں کے گھر میں اجازت لے کر جانا ہے، اور کس طرح سے عورتوں کو الگ سے مردوں کو الگ سے جو ہے احکامات دیے گئے، ایون کہ گھر میں بھی ہیں تو ایک دوسرے کے یعنی بچے بھی اگر ماں باپ کے کمرے میں آنا چاہ رہے ہیں تو ان کو بھی جو ہے ایٹیکیٹس دکھائے گئے، یعنی پرائیویسی جو ہے اس کا بتایا گیا۔ اور پھر یہ کہ افواہیں پھیلانا اور جو ہے اس طرح سے بہتان بازی کرنا، الزام تراشی کرنا، یعنی ساری چیزیں جو ہے نا بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی گئیں۔ تو ان تمام چیزوں کا مقصد کیا تھا کہ سوسائٹی میں جو ہے وہ فتنہ اور فساد نہ ہو، فتنہ اور فساد نہ ہو، فحاشی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو۔ تو اب ہے کیا کہ احکامات دے دیے گئے ہیں، اب اس کے بعد ہم پر ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے لینا ہے کہ جو مقصد بتایا گیا ہے حکم کا کہ اس سے فتنہ و فساد نہ ہو، فحاشی نہ پھیلے، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پوری ہونی چاہیے۔ یعنی جب آپ ایک حکم کو لے رہے ہیں تو اس طرح سے لیں کہ جو اس کا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ یعنی وہی بات ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اچھا بھی ہم نے جو ہے وہ حکم کو لینا ہے، اب ہم ابایا بھی پہن لیں، نقاب بھی لگا لیں، لیکن ابایا ہمارے اتنے زیادہ فینسی اور اتنے اٹریکٹیو ہیں اور اتنے ٹائٹ جو ہے فٹڈ ہیں کہ ہم اگر ویسے نکلیں تو شاید جو ہے نا توجہ کا مرکز نہ بنے، لیکن اتنا فینسی ڈینسی اور اس قدر یعنی شوق اور اس طرح سے یہ سارا کچھ لے کر اگر ہم باہر نکلیں تو شاید وہ یعنی اس سے زیادہ جو ہے وہ توجہ کا جو ہے وہ مرکز بن جائے دوسروں کا۔ تو بہرحال یعنی کیا ہے کہ دونوں رائے نظر آتی ہیں، اور اس میں اب ہم پر بھی ہے کہ ہم جو ہے دونوں طرف ہمیں جو ہے نا رسپیکٹ شو کرنی چاہیے، دونوں طرف ہمیں رسپیکٹ شو کرنی چاہیے۔ کہ جو لوگ یعنی اس چیز کو لیتے ہیں کہ یعنی فیس کور کرتے ہیں، نقاب کرتے ہیں، تو ان کو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اچھا یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اور یا یہ کہ یہ تو بہت ہی ایکسٹریم پہ چلے گئے، اتنی انتہا پسندی پہ چلے گئے، یہ ہے وہ ہے۔ اور یا پھر یہ کہ دوسری طرف ہم جو نہیں کرتے تو ان کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اچھا یہ تو بڑے گناہگار ہیں اور یہ تو نافرمان ہے، کیونکہ ہمیں
यानी आप किसी भी स्कॉलर को सुने तो आपको यही चीज नजर आएगी कि दोनों तरफ की बात है। यानी कुछ लोगों के पास इस बात की एविडेंसेस हैं कि ये चीज यानी इस तरह से किया गया, चेहरे को कवर किया गया। और दूसरी तरफ आपको ये दलाइल भी मिलेंगे कि हमें आप वसल्लम के दौर में यानी बहुत सारे ऐसे वाकयात मिलेंगे कि जहां पर आपको नजर आएगा कि औरतें जो थीं वो यानी बगैर उसके थीं, उनका चेहरा जो है वो कवर नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जैसे एक वाकया है, हज के मौके का वाकया है कि एक खातून जो हैं वो आसल्लम के पास आई और कुछ यानी कुछ वो पूछना चाह रही थी, कुछ मसला होगा, कोई बात थी तो वो कर रही थी। तो आसल्लम के पीछे जो हैं हजरत इब्ने अब्बास के भाई जो हैं, हजरत फजल जो हैं वो थे। और अब क्या था कि आप वसल्लम ने ये बात नोटिस की कि वो जो है उस औरत के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। तो आप वसल्लम ने यानी ये जब इस चीज को नोटिस किया कि मुसलसल जो है वो उनके चेहरे की तरफ देख रहे हैं, तो आप वसल्लम ने हाथ से उनके चेहरे को दूसरी तरफ जो है वो फेर दिया। तो वहां पर भी हमें पता चल रहा है कि वो खातून जो थी उनका चेहरा जो है वो ढका हुआ नहीं था। और इसी तरह से जैसे एक और वाकया भी पता चलता है, उसमें क्या था कि जैसे हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ईद के मौके पे जो है वसल्लम ने खुतबा दिया और उसके बाद जो है वसल्लम स्पेशली जो है वो औरतों को एड्रेस करने के लिए चले गए। और वहां जाकर जो है आपने यानी उनको एड्रेस किया, खुतबा दिया और औरतों को जो है काफी ज्यादा उनको इनकरेज किया कि वो सदका और खैरात करें। तो ऐसे में अब वहां पर जो हदीस है उसमें डिस्क्रिप्शन क्या नजर आती है कि वहां पर जो है यानी बेसिकली एक औरत जो है जिसकी गाल पर जो है गहरा निशान था। एक औरत जिसकी गाल पर गहरा निशान था वो खड़ी हुई और उसने पूछा कि आस वसल्लम से पूछा कि भाई क्यों औरतें जो है क्यों ज्यादा तादाद में जहन्नुम में होंगी, क्योंकि बेसिकली आस वसल्लम ने जो है यानी औरतों को एड्रेस किया और उनसे कहा कि जहन्नुम में जो है औरतों की तादाद ज्यादा होगी। तो उनको इनकरेज किया कि आप जो है यानी नेकी की तरफ आए, सदका खैरात करें ताकि इस चीज से बच सकें कि औरतों में जहन्नुम में औरतों की तादाद जो है वो ज्यादा होगी। तो ये बात सुनकर जो है एक खातून खड़ी हुई और उन्होंने आस सल्लम से सवाल किया कि ऐसा क्यों होगा कि भी जहन्नम में औरतों की तादाद क्यों होगी। अब जिस औरत ने सवाल किया खड़े होकर, तो उसको हदीस में भी यानी कैसे बयान किया गया कि वो औरत कौन थी, कि वो औरत जिसकी के यानी एक औरत जिसकी के गाल पर जो है वो गहरा निशान था वो खड़ी हुई और उसने ये सवाल किया। तो वहां से भी पता चल रहा है कि यानी जो है उस वक्त यानी जो है वो जाहिर सी बात है वो औरत जो है उसने चेहरे को कवर नहीं किया हुआ था। अगर चेहरे को कवर किया होता तो इस तरह से यानी उसका जो गाल पर निशान है वो नुमाया ना होता, वो पता ना चलता। तो बहरहाल इस तरह से यानी क्या है कि और भी बहुत सारी वाकयात हैं जिनसे दोनों तरफ की बातें जो है वो पता चल जाती हैं। और क्या है कि दोनों जो राय हैं उनका एहतराम करना चाहिए। और जो दोनों में से यानी दोनों राय में से जो कोई भी जिसको लेता है उसको भी हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और कोई एक दूसरे को जो है हकीर ना जाने या गुनाहगार ना जाने, या ये कि ये तो अपने आप में बड़ी बनती हैं, यानी अगर कोई निकाब कर रहा है तो उसको कहना कि अच्छा ये तो अपने आप को ज्यादा ही पारसा समझती हैं, ज्यादा ही नेक बनने की कोशिश कर रही हैं, या और तरह से उनको यानी गलत गलत बातें करना, तो इन सारी चीजों से जो है वो अवॉइड करना चाहिए। और एक और चीज भी है कि जैसे आप लोगों ने ये बात भी सुनी होगी कि समटाइम्स अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा भाई जो है कुरान में हिजाब का लफ्ज तो है ही नहीं है ना, कि हिजाब, तो हिजाब बेसिकली जो है जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी आयत पढ़ी थी कि क्या कहा गया था कि सहाबा कराम से क्या कहा गया कि जब उनको अजवाज मुतहरात से बात करनी हो
تو پردے کے پیچھے سے کریں، حجاب کے پیچھے سے کریں۔ تو حجاب کا لفظ جو قرآن میں یوز ہوا ہے وہ بیسیکلی پردہ، پردہ مین جیسے کرٹن ہوتا ہے نا، ایک چادر بیچ میں لٹکا کر پارٹیشن کر دینا، ان میننگز میں جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ لیکن جو حجاب ہم آج کل کی جو ٹرم ہے، جو آج کل کامنلی ہم جس اس کے لیے یوز کرتے ہیں، وہ ہم ہیڈ سکارف کے لیے حجاب کا لفظ یوز کرتے ہیں۔ اس دور میں کیا تھا، حجاب جو ہے وہ پردے کے لیے یوز ہوتا تھا، یعنی پردہ مین کرٹن کے طور پر۔ تو اور جو سر کو ڈھکنے کے لیے تھا وہ کیا تھا، خمار تھا۔ خمار کا لفظ جو ہے وہ جو آج کل ہم حجاب کا لفظ بولتے ہیں، اس کے لیے اس دور میں کیا لفظ تھا، خمار کا لفظ تھا، جو کہ آلریڈی ہم سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں، کہ جہاں پر حکم دیا گیا کہ آلریڈی وہ یعنی سر کو ڈھکتی تھیں، اور ان سے کیا کہا گیا کہ اپنے کپڑے کو سر ڈھکنے کے بعد پیچھے مت پھینکو، بلکہ اپنے سینوں کو جو ہے وہ ان سے کور کر لو۔ تو کیا ہے کہ یہاں پر دونوں چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ اس بات سے، یعنی اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی اور ایذا نہ دی جائیں گی۔ اور یہاں پر بھی جو ہے نا ایک خاص کانٹیکس بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ ایکچولی تھا کیا کہ جو مسلمان عورتیں جو ہیں وہ خاص طور پر رات کو باہر نکلتی، اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے گھروں میں واش رومز وغیرہ، ٹوائلٹس وغیرہ کا کوئی سسٹم نہیں تھا، بلکہ کیا ہے کہ گھر سے باہر جو ہے وہ رفع حاجت کے لیے جانا پڑتا تھا۔ تو اب مدینہ میں جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ منافقین تھے، اور منافقین جو ہے نا وہ بہت کوششوں میں رہتے تھے کہ کسی طرح سے جو ہے نا ہم مسلمانوں کو کسی نہ کسی ذریعے سے جو ہے نا، کسی نہ کسی پہلو سے جو ہے نا ان کو نیچا دکھائیں اور ان کی تذلیل کریں۔ تو ہوتا کیا تھا کہ جب رات کو مسلمان عورتیں جو ہیں رفع حاجت کے لیے باہر نکلتی، تو اس قسم کے جو یعنی اوباش قسم کے منافق لوگ ہوتے تھے، تو یہ لوگ جو ہے ان عورتوں کو تنگ کرتے، بےہودہ قسم کی گفتگو کرتے، چھیڑ چھاڑ کرتے۔ تو کیا تھا کہ اب جب وہ پکڑے جاتے obviously، یعنی جب اس طرح سے وہ کرتے اور کبھی پکڑے جاتے اور ان سے پوچھ گچھ ہوتی، تو آگے سے جو ہے نا ان کا جواب کیا ہوتا تھا کہ ہم تو سمجھے کہ شاید کوئی یعنی کوئی اور ہے، یعنی کوئی لونڈی ہے، کوئی کنیز ہے، یعنی ہمارا مقصد جو ہے وہ جو مسلمانوں کی عورتیں ہیں ان کو تنگ کرنا نہیں تھا۔ تو ہمیں رات کے اندھیرے میں بیسیکلی پتہ نہیں چلا کہ یہ تو مسلمان عورتیں ہیں، یہ کوئی کنیزیں اور یا لونڈیاں وغیرہ نہیں ہیں۔ ایکچولی ہے بھی کیا کہ یعنی وہاں پر بھی دیکھیں کہ اب یہ چیز جو ہے نا کہ عورتوں کا یوں ہی غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلنا، یوں ہی ادھر ادھر گھومتے پھرنا، اور جو ہے سج سنور کر باہر نکلنا، اگر ہم اس چیز کو بھی دیکھیں نا کہ یہ چیز ایک ایسی ہے جو کہ کسی بھی دور میں جو ہے اس کو شرافت کے ساتھ جو ہے نا نتھی نہیں کیا گیا۔ یعنی بیسیکلی ہر دور میں یہ چیز، یہ کانسیپٹ رہا کہ جو اچھے خاندان ہوتے ہیں، جو عزت والے خاندان ہوتے ہیں، بیسیکلی ان کی خواتین آپ کو کیا نظر آئیں گی کہ وہ یوں ہی خامخواہ میں، بازاروں میں، گلیوں میں پھرنا، سج سنور کر پھرنا اور اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا اور دوسروں کے سامنے آنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا بیسیکلی جو شرفا جسے کہہ لیں کہ شریف گھر، عزت دار گھر، ان خاندانوں کی یہ نشانیاں نہیں تھیں۔ اور ہر دور میں یعنی یہ ایک چیز رہی، ایک کانسیپٹ رہا، اور یعنی ہر ایک کو یہ بات، اس بات کی سمجھ تھی کہ اگر کہیں پر وہ یعنی کچھ عورتوں کو دیکھتے ہیں جو کہ سجی سنوری اور بے پردہ اور بے حیائی کے ساتھ، اور یوں ہی ہر وقت جہاں دیکھو کہ وہ جدھر بھی دل کیا منہ اٹھا کر چلی گئیں، تو اس طرح کی خواتین کو دیکھتے ساتھ ہی ایک سوچ جو لوگوں میں بنتی تھی وہ کیا آتی تھی کہ یہ کسی شریف گھرانوں کی نہیں لگ رہی، یہ عورتیں جو ہیں ان کا تعلق لگتا نہیں ہے کہ کسی شریف خاندان سے ہوگا، کیونکہ اور یہ کیوں سوچ آتی تھی، صرف ان کے گیٹ اپ کی وجہ سے، ان کے یوں ہی جسے کہہ لیں کہ عام الفاظ میں اگر ہم کہیں کہ یوں ہی آوارہ پھرنا، جگہ جگہ پھرنا، جس طرف جب دل چاہا، جدھر دل چاہا منہ اٹھا کے آپ نکل گئے۔
اور یہ کہ یعنی خوب سج سنور کر جو ہے نکلنا. اور دوسری طرف جو ہے جو شریف اور عزت دار گھروں کی جو عورتیں ہوتی تھیں ان کا یوں یعنی بیسیکلی جو ہے نا باہر جو جانا ہوتا تھا بہت لمیٹڈ ہوتا تھا. یعنی ضرورت ہے اور ضرورت بھی ہے تو اس میں بھی جو ہے نا بہت سارے جسے کہہ لیں کہ ایٹیکیٹس اینڈ پروٹوکول جو ہے نا ان سب چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا. تو کیا تھا کہ یہ چیز جو ہے یعنی ہر دور میں. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ دور کے علاوہ جو ہے نا آپ دیکھیں کہ جو بھی ایون کہ اسلام سے ہٹ کر بھی جو دین آپ کو نظر آتے ہیں ان میں بھی آپ کو یہ کرائٹیریا نظر آئے گا. اب یہ جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں پریکٹیکلی جو کچھ لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایکچولی یہ ان کا دین نہیں ہے. جس اگر ہم ان کی جو اصل ٹیچنگز ہیں ان میں بھی آپ کو بہت ساری وہ چیزیں نظر آئیں گی بہت سارے وہ کانسیپٹس نظر آئیں گے جو کہ اسلام نے عورت کے حوالے سے پردے کے حوالے سے عورت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کی حفاظت کرنے کے لیے اس کی عزت کو بچانے کے لیے اور اس کی یعنی ہر طرح سے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو کچھ بھی کیا اس طرح کی آپ کو یعنی ملتی جلتی چیزیں جو ہے نا باقی اس میں بھی نظر آئیں گی. اب جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا بھائی یعنی اگر آپ ایون کہ ہندو یا سکھ جو ہیں ان میں بھی اگر آپ لیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ چیز کہ مرد اور عورت جو ہیں بنا کسی تفریق کے آپس میں گھلے ملے اور ان کا اختلاط اس طرح سے ہو یہ ساری چیزیں وہاں پر بھی نہیں تھیں. اور ان چیزوں کو اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا کہ جو ہے غیر مردوں کے ساتھ جو ہے عورتوں کا یعنی بالکل فریلی جو مکس اپ ہونا ہے جو ہے نا وہ کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آتا. اور نہ ہی اس کو جو ہے پسند کیا جاتا ہے اس کو پسندیدگی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ جیسے اگر کرسچینٹی بھی ہے تو اگر آپ کو جتنی بھی بے پردگی اور بے حیائی اور جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ ایکچولی ان کی اپنی سوچ ان کے اپنا عمل ہے. ان کے دین کا جو ہے نا اس سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے اگر آپ جہاں کہیں پر بھی آپ حضرت مریم علیہ السلام کا جو یہ اسٹیچو بناتے ہیں یا ان کی وہ جو پکچر سی بنا کے رکھتے ہیں تو کہیں پر بھی آپ کو وہ بغیر دوپٹے کے نظر نہیں آئے گی. ان کا ہیڈ جو ہے آپ کو سر جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہی نظر آتا ہے کیونکہ اصل جو ہے ان کا وہی ہے. وہ الگ بات ہے اب جیسے ہم مسلمان بھی ہیں ہماری بھی جو ویلیوز ہیں جو احکامات ہیں جو بیسک ہمارا دین ہے جو ہمیں بتاتا ہے لیکن آپ کو نظر کیا آتا ہے کہ ہم سب کے سب جو ہیں ایگزیکٹلی اکارڈنگلی اس طرح نہیں کرتے اور جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا اپنا عمل ہوتا ہے اور ہمارا دین جو ہے وہ ڈفرینٹ کہہ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چیز کہ ایک جو ہے نا سرٹن لمٹس بتائی گئی ہیں اور لمٹس میں رکھا گیا ہے اور یہ جو عورتوں اور مردوں کا آزادانہ ملنا جلنا اور فرینکلی آپس میں فرینڈشپ کا ہونا اور جو ہے یعنی لباس کے معاملے میں جو ہے وہ کوئی لمٹس نہ رکھنا یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی انسان نے آہستہ آہستہ جسے کہہ لیں کہ آزادی کے نام پر اور اس طرح کی یعنی یہ چیزیں کر کر کے جو ہے خود سے ڈال لیں. ادروائز ہمیں کیا ہے کیا نظر آتا ہے کہ ہر دین میں ہر معاشرے میں ہر کلچر میں اور ہر دور میں جو ہے نا یہ بیسک چیزیں جو ہیں وہ سیم رہی ہیں. اور پھر کیا ہے کہ اب یہاں پر جو عیسائیت میں ہے کہ خاص کانٹیکسٹ کے وہاں پر جو ہے مسلمان عورتوں کو تنگ کیا جا رہا تھا تو پھر ایسے میں ان کو کیا کہا گیا کہ وہ بڑی چادریں لے کر نکلیں تاکہ جو ہے وہ پہچانی جائیں کیونکہ وہاں پر بھی جو اس طرح سے جو لونڈیاں اور کنیزیں تھیں وہاں پر ایکچولی یہ چیز بھی تھی کہ جو یعنی لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس اس طرح سے غلام عورتیں ہوتی اور ان غلام عورتوں کو وہ غلط کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے. یعنی باقاعدہ کیا ہوتا تھا کہ وہاں پر انہوں نے فحاشی کے جسے کہہ لیں کہ اڈے بنے ہوئے ہوتے تھے اور گھر بنے ہوئے تھے جن کے اوپر جھنڈے لہرا رہے ہوتے تھے اور سب کو پتا ہوتا تھا
کہ یہ اس گھر پر اگر جھنڈا سا لہرا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر سارا یہ 2 نمبر کام جو ہے وہ چل رہے ہیں. اس قسم کی عورتیں یہاں پر ہیں جن کو بیسیکلی کیا تھا کہ بائی فورس بھی ان سے یہ کام غلط کام کرایا جاتا تھا. اور آبویسلی بیچ میں لوگ ولنگلی بھی اس کام کو کرتے تھے. تو یہ جو طبقہ تھا اس میں یہ چیز بھی تھی کہ لونڈیاں اور یہ جو لونڈیاں تھیں وہ اس قسم کے کاموں میں بھی انوالو ہوتی تھیں. تو آبویسلی جب آپ اس طرح کے اس میں ہیں تو آپ تو خود دعوت دیتے ہیں کہ لوگ جو ہیں یعنی آپ بیسیکلی ان کے لیے خود ہی سامنے ہیں. تو ایسی عورتوں کو وہی بات ہے نا کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بن ٹھن کر اور اپنے آپ کو اس طرح سے آپ انوائٹنگ وے میں سامنے جائیں گے تو دوسرے کو کوئی جھجک نہیں ہوگی آپ کے ساتھ کچھ بھی کرنے کے لیے, کیونکہ آپ انویٹیشن تو خود دے رہے ہیں اپنے گیٹ اپ سے, اپنے رویے سے, اپنی چال ڈھال سے, ہر چیز سے آپ دوسرے کو اوپن انویٹیشن دے رہے ہیں کہ بھئی آئی ایم ہیئر فار یو. تو کیا تھا کہ اب جب وہ منافق لوگ پکڑے جاتے تو وہ کیا کہتے کہ ہم تو سمجھے کہ شاید یہ کوئی لونڈی ہے, کوئی کنیز ہے, تو ہمارا مقصد تو مسلمان عورتوں کو تنگ کرنا نہیں تھا. تو یہاں پر جو ہے حکم دیا گیا کہ مسلمان عورتیں جب گھر سے باہر نکلیں تو وہ بڑی چادر جو ہے وہ لے لیا کریں, اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں تاکہ وہ پہچانی جائیں, یعنی پہچان لی جائیں اور پھر جو ہے وہ نہ ستائی جائیں. اور ہے کیا کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ کیا ہے بخشنے والا اور مہربان ہے. اور پھر کیا ہے لَإِن لَإِن البتہ اگر لم نہ ینتہی باز آئیں. اچھا اس سے پہلے جو ہے نا ہم تھوڑا سا اس چیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ سم ٹائمز جو ہے نا یہ چیز بھی کچھ لوگوں کو بہت اریٹیٹ کرتی ہے کہ بھئی کیوں اگر معاشرے میں فحاشی ہے اور یہ سب کچھ ہے یا فتنے کا ڈر ہے, زنا جو ہے وہ ہو جائے گا, یہ سب کچھ ہو جائے گا, تو ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے لے دے کے جو ہے وہ عورت ہی کو کیوں کہا جاتا ہے کہ عورت ہی اپنے آپ کو وہ ڈھکے کرے تاکہ معاشرے میں خرابی پیدا نہ ہو. یعنی معاشرے کی خرابی کو روکنے کے لیے ساری ذمہ داری عورت ہی پر کیوں ڈال دی گئی. تو بیسیکلی بات کیا ہے کہ احکامات تو ہمیں دونوں طرف نظر آتے ہیں. مرد کو بھی کہا گیا کہ وہ نظریں نیچی رکھے, اور عورت کو بھی احکام دیے گئے لیکن تھوڑے سے ایڈیشنل ہیں. اور یہ چیز بھی آپ کو یعنی ہم بہت آسانی سے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اٹریکشن جو ہے دونوں طرف ہے, یعنی اپوزٹ سیکس ہے نا, میل اینڈ فیمیل, تو دونوں طرف یعنی اٹریکشن رکھ دی گئی ہے. لیکن یہ بات بھی ہے کہ مرد میں عورت کے لیے اٹریکشن زیادہ رکھی گئی ہے. عورتیں اتنی جلدی جو ہے وہ مردوں کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتی جتنی جلدی جو ہے وہ مرد عورت کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے جیسے سورہ نساء سورہ آل عمران میں بھی جو ہے یعنی یہی بتایا گیا نا کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, کہ عورتوں میں یعنی زینت جو ہے نا وہ بنا دی گئی ہے. کچھ چیزیں ہیں جن میں کہ زینت اٹریکشن رکھ دی گئی ہے, اور اس میں سے جو پہلی اٹریکشن انسانوں کے لیے رکھی گئی ہے وہ کیا ہے, عورت. عورت ہے, اس کے بعد بیٹے ہیں, مال ہے, سونا چاندی, گھوڑے, مویشی, ان سب چیزوں کی طرف انسان بہت اٹریکٹ ہوتا ہے. obviously یہ ساری چیزیں, یہ مال و متاع انسان کو بڑا پسند ہے. ان تمام جو یہ جو اٹریکشن والی چیزیں ہیں, کشش والی چیزیں ہیں جن کی طرف انسان کھنچ جاتا ہے, اس میں سب سے ٹاپ پہ جو ہے نا عورت کو رکھا گیا ہے. اور یہ جو ہے نا فیکٹ ہے, حقیقت ہے, اس کو کوئی انسان ڈینائی نہیں کر سکتا کہ مرد جو ہے نا بہت کوئکلی, بہت جلدی سے جو ہے نا وہ عورت کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے. عورت جو ہے نا وہ ہوتی ہے لیکن اتنی جلدی نہیں ہوتی. تو ہے کیا کہ ایک تو یہ چیز بھی ہے, اور دوسرا یعنی کیا ہے کہ ہمیں یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ اب پولیس بھی ہوتی ہے, یعنی سیکیورٹی کا سارا سسٹم ہوتا ہے کہ اگر جیسے پولیس کا انتظام ہے, ایک سسٹم ہے
کہ اچھا اگر آپ کی کوئی چوری کر لے گا تو ہمیں پتہ ہے کہ اچھا پولیس ہے. لیکن اب یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ اچھا پولیس ہے اور اگر کوئی چوری کرے گا کچھ غلط کرے گا تو پولیس اس کو ڈیل کر لے گی. تو اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنی احتیاط رکھیں. ایسے تو نہیں ہوتا. ہم یہ تو نہیں کہتے اچھا ہم اپنا گھر گھر جو ہے نا اس کو کھلا چھوڑ جائیں, ہمیں لاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ چور کو چوری نہیں کرنی چاہیے. چور کیوں چوری کرے؟ جب منع ہے چوری کرنا, یہ غلط بات ہے, بری بات ہے, تو چور کو چوری نہیں کرنی چاہیے, ہم اپنی چیزیں کھلی چھوڑیں. ایسے نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہے کہ یس چور کو چوری نہیں کرنی چاہیے, یہ غلط ہے, لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے احتیاط کے طور پر, سدے باب کے طور پر جو ہے وہ اپنے گھر کو لاک لگا کر جائیں گے, اپنی گاڑی کو لاک کریں گے, اپنی جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم جو ہے یعنی سنبھال کر رکھیں گے, یوں ہی نہیں پھینک دیں گے. ایون تو کہ ہمیں پتہ ہے کہ دوسرا پرسن جو ہے یعنی چور جو ہے اس کو چوری نہیں کرنی چاہیے. تو اسی طرح کیا ہے کہ یعنی یہ سدے باب ہے. ڈیفینیٹلی مرد جو ہے اس کو کہا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور یہ کہ اس طرح کی جو غلط نظریں ہیں اس کی نہیں ڈلنی چاہیے عورت پر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سدے باب یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کرے. وہ سدے یعنی وہ ان چیزوں کو اختیار کرے کہ ان چیزوں کے چانسز جو ہے نا وہ کم سے کم ہو جائیں, کم سے کم ہو جائیں. اور پھر ایک یہ چیز بھی ہے کہ یعنی کیا لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہی جیسے کہہ لیں کہ وہ ہے ایک زبردستی ہے اور عورت کے ساتھ بڑا جسے کہہ لیں کہ اس کو بہت دبا دیا گیا اور اس طرح سے اس کو کہا گیا کہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھو اور سارا بوجھ اس پر ڈال دیا گیا اور ایسا کیوں. تو ایک چیز, ایک لیکچر میں سن رہی تھی ان کا شیخ یاسر قادی کا, بہت ہی زبردست طریقے سے انہوں نے نا اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے. اور انہوں نے جو بات شروع کی نا, کیونکہ دیکھیں چیزیں جو ہے نا آپ بیسٹ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جب آپ دو چیزوں کا کمپیریزن کرتے ہیں. اگر آپ ایک ہی چیز کو دیکھیں گے نا آپ کو نا اس کے نہ آپ کو اس کے فائدے نظر آئیں گے, نہ ہی آپ کو اس کے نقصان نظر آئیں گے, جب تک کہ آپ اس چیز کو ایک دوسری چیز کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتے. ایسے ہی ہے نا کہ جیسے دن ہے نا, روشنی ہے, اگر صرف دن ہی رہے اور رات کبھی نہ آئے, ہمیں کبھی خیال بھی نہ ہو کہ دن کتنی بڑی نعمت ہے, روشنی کتنی بڑی نعمت ہے, احساس ہی نہ ہو. لیکن جب دن کے بعد رات بھی ہوتی ہے, اندھیرا بھی ہوتا ہے, اور رات کے اندھیرے کے بعد دن آتا ہے, تو ہمیں روشنی کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ سبحان اللہ کتنا ڈارک تھا, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے, الحمدللہ روشنی ہو گئی. تو اپوزٹ سے جو ہے نا دو چیزوں کے کمپیریزن سے انسان جو ہے نا چیزوں کو بہت اچھے سے پہچانتا ہے اور کھل کر جو ہے نا وہ چیز سامنے آ جاتی ہے. تو انہوں نے بھی یعنی یہی چیز بتائی کہ ایک طرف ہم وہ سوسائٹی, ایک آئیڈیل سوسائٹی لیتے ہیں جو کہ اسلام ہمیں دیتا ہے کہ کس طرح سے مرد بھی جو ہے ان کے لیے بھی لمٹس ہیں اور عورتوں کے لیے بھی لمٹس رکھی گئیں, اور یہ سارے احکامات دیے گئے تاکہ ایک اچھی سی سوسائٹی جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جائے. اور دوسری طرف وہ چیز بھی ہے کہ جب انسان نے آزادی کے نام پر اپنے آپ کو ہر چیز سے آزاد کیا اور ساری حدوں کو چھوڑا کہ نہیں جیسے بھی یعنی ہم جتنا بھی میکسیمم اپنے آپ کو آزاد کر سکتے ہیں نا ہر چیز سے ہم اپنے آپ کو کر لیں, تو دونوں چیزیں ہوئیں. تو اب ان کے افیکٹس کیا ہیں, ان کے اثرات کیا ہیں, آگے سے اس کا یعنی نتیجہ کیا نکلا, آؤٹ کم کیا نکلا. ایک وہ سوسائٹی کہ جس میں ہمیں کچھ ایٹیکیٹس بتائے گئے, کچھ طریقے بتائے گئے تاکہ سارا معاشرہ جو ہے نا وہ اچھا اچھا سا رہے. اور ایک وہ سوسائٹی ہے کہ جس میں ہر چیز کو سائڈ پہ رکھ دیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں یہ تو برڈن ہے, یہ تو یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, آزادی کے نام پر سب کچھ کیا گیا. تو وہ سوسائٹی جو ہے وہ کیسی ہوئی پھر. تو سبحان اللہ, یعنی وہ یہ بتا رہے تھے کہ ظاہر سی بات ہے یہیں سے بات شروع ہوتی ہے نا, اور ساری چیزیں ادھر سے یعنی فحاشی کی جو بگننگ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے, جب عورت اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا شروع کرتی ہے. تو اب کیا تھا کہ جب آہستہ آہستہ یعنی عورت نے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا شروع کیا
اور یہ کہ مردوں کے لیے عورتیں جو ہیں نا اسپیشلی آج کل کے دور میں بہت ایزی ایکسیس ہو گئی کہ وہ آن لائن جو ہے جیسی چاہیں اور وہ وہاں پر یعنی جس بھی طریقے سے بہت ساری یعنی فیک چیزیں اڈاپٹ کر کر کے بہت ہی جو ہے نا خوبصورت اور اٹریکٹیو اور یہ وہ سب کچھ نظر آتی ہیں، اویلیبل ہیں، اور ہر طرح کی یعنی جسے کہہ لیں کہ بے حیائی بھی اویلیبل ہے ان کے ساتھ۔ تو یعنی کیا ہے کہ اس چیز کا افیکٹ یعنی باقاعدہ ریسرچ ہے کہ یعنی لوگ جو ہیں ان کا جو مرد ہیں ان کی یعنی جو کیا کہتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ جو سائیکک ہے جو ان کے ذہن پر افیکٹ کر رہی ہیں یہ ساری چیزیں، وہ کیا ہے کہ جب وہ آن لائن ان ساری چیزوں کو انجوائے کرتے رہتے ہیں نا، یعنی آپ سارا کچھ بس جو ہے اسی پہ ہی انٹرنیٹ پہ انجوائے کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو اس کے بعد ریئل لائف میں آپ اپنی اسپاؤس کے ساتھ جو ہے نا اس چیز کو انجوائے نہیں کر سکتے، یعنی وہ چیز جو ہے نا اس میں سے ختم ہو جاتی ہے ریئل لائف میں جو ہے نا وہ بالکل یعنی جو ہے اس چیز میں پھر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی جو اصل جو اس کا ہونا چاہیے تھا اپنی بیوی کے ساتھ جو رویہ ہونا چاہیے تھا اس میں بھی کمی پڑ جاتی ہے۔ اور یعنی اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا کہ جو یعنی کام کرنے کی جو وہ ہے بیسیکلی، یعنی ایک چیز وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ٹائم تھا کہ جب مرد کے ذہن میں یہ چیز ہوتی تھی کہ اسے کچھ کرنا ہے، کچھ بننا ہے، محنت کرنی ہے، یعنی کوئی اس کو پڑھنا ہے، لکھنا ہے، اچھی جاب لینی ہے، ایک اچھا سٹیٹس اس کو چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ سب کچھ اس کے پاس نہیں ہوگا تو کون اس کو یعنی اپنی بیٹی دے گا، بیسیکلی اس کی شادی نہیں ہوگی، اور شادی نہیں ہوگی تو ایک قدرتی سی جو ایک نیچرل جو اس کی ڈیزائر ہے وہ اس کو فلفل نہیں کر سکے گا۔ تو اس چیز کے پیچھے مرد جو ہے وہ محنت کرتا تھا کہ obviously اس کو ایک دن شادی کرنی ہے، اگر نہیں محنت کرے گا تو اس کی شادی نہیں ہوگی۔ تو اب کیا تھا کہ یہ ساری چیزیں چونکہ آن لائن اویلیبل ہیں تو ہے کیا کہ لوگ یعنی محنت کی بجائے کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو یعنی سست اور بیکار نظر آئیں گے، وہ جو موٹیو تھا وہ پیچھے سے نکل گیا، کیونکہ آپ کو یہ چیزیں فریلی جو ہیں آن لائن اویلیبل ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ یعنی یہ چیز جو ہے ایک پوری ایک انڈسٹری جو بنی ہوئی ہے آن لائن یہ ساری فحاشی کی، تو اس میں جو ہے یعنی جو مردوں کی جو کام کرنے کی بھی صلاحیت ہے نا وہ کم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یعنی لوگ جو ہے کام پر جو اپنا ٹائم سپینڈ کرنے کی بجائے پتہ نہیں یعنی کتنا ٹائم جو ہے وہ سارا اسی پر سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اصل اپنا کام کرنے کے بجائے ان کا وقت کہاں گزر رہا ہے، آن لائن انہی کاموں میں گزر رہا ہے۔ تو بہرحال یعنی آپ وہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے جب آپ نکلتے ہیں، اور یہ چیز یعنی وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ خود یعنی خواتین obviously کہ جب مرد ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے تو اس سے پھر اپنی بیوی میں دلچسپی نہیں رہتی، جو کہ بیوی کے ساتھ جو ہے نا بہت بڑی یعنی زیادتی ہو جاتی ہے، اور وہ بیوی بھی کون ہے، وہ عورت ہی ہے۔ تو اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس یعنی اتنے زیادہ یعنی آتے ہیں، ای میلز آتی ہیں اسی سے ریلیٹڈ کہ لوگوں کو اس کے بارے میں جو ہے نا بتائیں، اس کے بارے میں بھی لوگوں کو جو ہے نا وہ ٹیچ کریں کہ ہمارے شوہر جو ہے نا وہ، اور یہ کائنڈ آف ایڈکشن ہے، یہ کائنڈ آف ایڈکشن ہے کہ ایک بار انسان اس میں پڑ جائے تو اس کے لیے اس میں سے نکلنا جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک بار فحاشی کو دیکھنے کی انسان کو عادت پڑ جائے، چسکا پڑ جائے، تو اس میں سے نکلنا جو ہے نا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس کے جو ہے نا اس کے ذہن پر بھی، اور اس کی جو یعنی جو اس کی مین ہوڈ ہے اس پر، یعنی ہر چیز پر اس کے جو ہے نا برے ورس قسم کے جو ہے نا وہ اثرات ہوتے ہیں۔ تو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ عورت کے ایکسپوز ہونے سے۔ عورت کو جب یعنی ایکسپوز ہوتی ہے، اپنے آپ کو دکھاتی ہے، کرتی ہے، تو یہ ساری چیزیں یعنی ایک چین ہے جو کہ شروع ہوتی ہے، اور یہ چل 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 آگے، اور اس کے جو ہے نا بے انتہا جو ہے نا مضر قسم کے اثرات جو ہے نا وہ سوسائٹی میں پھر آپ کو نظر آتے ہیں۔ کوئی ایک چیز نہیں ہے، یعنی جگہ جگہ آپ کو جو ہے نا ڈفرنٹ ڈفرنٹ قسم کے اس کے نقصانات جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اور لے دے کے مختصراً بات یہ آ جاتی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدوں میں سے نکلتا ہے اپنی عقل کو بڑا سمجھ کر،
تو اس کا جو ہے نا کبھی بھی اس کا آؤٹ کم جو ہے نا اچھا نہیں ہوتا، ہمیشہ جو ہے نا اس میں اس کو نقصان ہی دیکھنا پڑے گا، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اتنا یعنی اور نہ صرف یہ کہ اچھا ہم تو مسلمان ہیں، ایون کہ یعنی کیا ہے کہ جو یعنی نان مسلمز ہیں اور جو یعنی جن کے ہاں یہ پردہ اور یہ وہ سارا کچھ اتنا ہے بھی نہیں، پھر بھی جو ہے یعنی وہی عورت پریشان ہو جاتی ہے جب اس کا شوہر جو ہے نا اس کو چھوڑ کر اس طرح سے جو ہے ان غلط چیزوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، حکمت پر مبنی ہے، اور اس میں انسانوں ہی کا بھلا ہے، انسانوں ہی کا فائدہ جو ہے اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لَإِلَّمْ اگر نہ ینتہی نہ باز آئیں المنافقون، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر منافقین جو ہے باز نہیں آتے، والذین فی قلوبہم مرض، کہ وہ یعنی منافقین کون سے ہیں؟ جن کے دلوں میں جو ہے وہ مرض ہے، بیماری ہے، یعنی بیسیکلی بہت ہی کمزور ایمان والے ہیں، صرف ان کا ایمان کیا ہے؟ زبانی کلامی ہے۔ والمرجفون، اور بری بری خبریں اڑانے والے، فی المدینتی، مدینہ میں، لنغرینک، تو ہم ضرور پیچھے لگا دیں گے آپ کو، بہم، ان کے، یعنی ہم آپ کو ان کے پیچھے، منافقین کے پیچھے لگا دیں گے، ثم پھر لا یجاورونک، نہ وہ آپ کے پڑوس میں رہ سکیں گے، فیہا، اس میں، الا مگر، قلیلاً، بہت تھوڑا، ملعونین، لعنت کیے ہوئے، پھٹکارے ہوئے، اینما، جہاں کہیں، ثقفوا، پائے جائیں گے، اخذوا، پکڑے جائیں گے، وقتلوا، اور مارے جائیں گے، تقتیلا، خوب خوب قتل کرنا، سنتا، سنت ہے، اللہ، اللہ ہی، اللہ کی، فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں جو، خلو، گزر چکے، من قبل، پہلے، ولن، اور ہرگز نہیں، تجدہ، تم پاؤ گے، لسنت اللہ، اللہ کے دستور میں، تبدیلا، کوئی تبدیلی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو مدینے میں بری بری خبریں اڑاتے ہیں، تو اگر وہ اپنے اس چیز سے باز نہ آئے، مسلمانوں کو تنگ کرنے سے باز نہ آئے، جو کہ مختلف طریقوں سے وہ کرتے تھے، اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، اور پھر یہ آپ کے پڑوس میں، آپ کے ہمسائے میں نہیں رہ سکیں گے مگر تھوڑے ہی دن۔ یعنی بیسیکلی بات کیا ہے کہ اگر منافق اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ زیادہ دیر پھر مدینہ میں ان کو رہنے نہیں دیا جائے گا، پھر جو ہے نا کچھ ایسا ہوگا کہ یہ مدینہ سے نکال دیے جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ملعونین، لعنت کیے ہوئے، پھٹکارے ہوئے، جہاں کہیں پر بھی پائے جائیں، جہاں کہیں پر بھی پکڑے جائیں، وہاں پر کیا ہے کہ جان سے مار ڈالے گئے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، جو یعنی پہلے لوگ گزر چکے ان کے بارے میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کے طریقے کے بارے میں کوئی بھی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اب یہاں پر جو ہے یعنی منافقین کی بات ہوئی کہ یہ منافقین جو ہیں وہ تنگ کرتے تھے، اور ان کا تنگ کرنا کیا تھا کہ، اور یہ منافقین بھی کہہ لیں، اور ان کے ساتھ جو ہے نا بیسیکلی ان کے ساتھی کون ہوتے تھے؟ جو یہودی ہوتے تھے وہ، تو ان کے یعنی کس کس طریقے سے یہ لوگ تنگ کرتے تھے؟ ایک تو یہی چیز کہ مسلمان عورتوں کو چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے، اور بد نظری کرتے تھے، اور اس کے علاوہ یعنی کیا کرتے تھے کہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے مسلمان گھرانوں کو ڈفرینٹ طریقوں سے، اور اس کے علاوہ ایک اور کام بھی کرتے تھے کہ مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنے کے لیے ایسے ہی سنسنی خیز افواہیں پھیلانا، سنسنی خیز باتیں، خبریں اڑانا، اور وہ خبریں کس طرح کی ہوتی تھیں کہ اچھا یعنی مسلمان جو ہیں ان کے لیے کوئی بڑا بھاری لشکر جمع ہو رہا ہے، فلاں قبیلہ ان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور بس سب تو حالات ایسے ہیں کہ لگتا ہے کہ مسلمان مدینہ سے ختم ہو جائیں گے، فلاں دشمن ان پر چڑھائی کر دے گا، بس اس طرح کی سنسنی خیز سی باتیں کرتے تھے جس سے کہ مسلمان جو ہیں ان کا حوصلہ جو ہے وہ کم ہو جائے، حوصلہ پست ہو جائے۔ اور جیسے کہ یہ چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ
बेसिकली जैसे एक कबीला था, यहूद का कबीला, बनु कैनका, उन्होंने भी जो है यानी डिफरेंट तरीकों से जो है वहाँ मदीना में मुख्तलिफ किस्म की शरारतें एक तरह से की। तो फिर क्या हुआ कि आप वसल्लम ने इनका मुहासरा किया, और फिर इन्होंने जो है बेसिकली हथियार डाल दिए, और वहाँ जो है अब क्या था कि इनको सख्त सजा दी जानी थी। लेकिन क्या था कि अब्दुल्ला बिन उबई जो है ना, उसने सिफारिश की, और इस तरह से उनकी जान जो है वो बख्श दी गई, और सिर्फ वहां से उनको फिर जो है बेसिकली उस कबीले को जो है जिला वतन कर दिया गया। और इस तरह देखें कि जैसे कि जंगे ओहद के मौका पर जो है अब्दुल्ला बिन उबई, जो कि मुनाफिकों का सरदार था, उसने किस तरह से पहले मुसलमानों के साथ निकला दुश्मन का मुकाबला करने के लिए, और बीच रास्ते में जाकर जो है वो अलग हो गया और अपने 300 साथी जो है ना लेकर वापस आ गया। तो ये चीज भी यानी उस वक्त उसने कैसे मुसलमानों को धोखा दिया, तंग किया, और एन मौके पर जो है वो मुसलमानों का साथ छोड़ दिया। और फिर इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि जैसे कबीला बनु नजीर जो है, उसने जो है आप वसल्लम को भी यानी शहीद करने की जो है, मारने की जो है वो साजिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको बचा लिया। तो बहरहाल, और इसी तरह रिसेंटली हमने क्या पढ़ा, जंग अहजाब में जो है भी जो है, गज़वा अहजाब में किस तरह से जो है बनु कुरैजा ने अहद शिकनी की, मुसलमानों के साथ थे और मदीना के अंदर रहकर जो है उन्होंने अहद शिकनी की और दुश्मन के साथ मिल गए। तो बाद में उनके साथ भी जो है वो बेसिकली उनका मुहासरा किया गया, और उनको जो है कत्ल कर दिया गया। और इसी तरह जैसे गज़वा बनी मुस्तलक जो है, उसमें भी देखें कि यानी वहां पर मुनाफिकों ने मुसलमानों के बीच में जो जिसे कह लें कि असबियत जो है ना, उसको हवा दी। यानी अंसार और मुहाजिर कहकर जो है उनके बीच में पार्टीशन करने की कोशिश की कि अच्छा, यानी अंसार को थोड़ा सा उभारा इस बात पे कि तुम क्यों इन मुहाजिरों को जो है तुमने जगह दी, और किस तरह से ये तुम्हारे ही जिसे कह लें कि तुम्हारे टुकड़ों पर पल रहे हैं, अगर तुम इनको ना कुछ दो तो ये कोई इनको नहीं पूछेगा। इस किस्म की बातें की कि उनके बीच में जो है वो यानी उनके दिलों को दूर करने के लिए, उनके बीच में फूट डालने के लिए। और इसी तरह यानी वो वाकया भी हमने पढ़ा कि किस तरह से हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पर जो है वो तोहमत लगाई गई थी। तो यानी बेशुमार तरीकों से जो है ये मुनाफिकीन जो हैं यहूद के साथ मिलकर जो है मुसलमानों को तंग कर रहे थे, और हर लिहाज से जो है यानी जो है उनको यानी बेसिकली कह लें कि उनकी इज्जत पर भी हमले कर रहे थे। ना सिर्फ ये कि उनको वैसे उनके हौसले पस्त कर रहे थे, बल्कि जो है उनके घरों तक भी पहुंच रहे थे, उनकी इज्जतों पर भी जो है वो हमले कर रहे थे। तो अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत क्लियरली एक तरह से वार्निंग दे दी है कि अगर ये अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे, तो फिर क्या है कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब इनको मदीना से निकाल दिया जाएगा, यानी इनको शदीद सख्त किस्म की सजा दी जाएगी। और ये अल्लाह ताला का तरीका है कि जो लोग भी इस तरह से करते हैं, तो उनके साथ यही रविश जो है वो अपनाई जाती है। अब यहाँ पर जो है ना एक चीज है कि मुनाफिकों के बारे में कहा गया कि ऐ नमा सुकिफू उखिजू व कुतिलू तकतीला, कि जहां कहीं पर भी पाए जाएं, पकड़े जाएं, तो इनको मार दिया जाए। तो अब ये चीज भी है कि समटाइम्स इस तरह की आयत हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं, शायद अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि जहां कहीं पर भी कोई यूं ही रैंडमली मिले तो उसको पकड़ कर मार दो। ये चीज नहीं है। इसका मतलब है कोई जब जुर्म करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाएगा, तो उसे उस जुर्म की सजा जो है वो दी जाएगी। तो यहाँ पर ये नहीं है कि कोई मुनाफिक कहीं पर भी आपको वैसे ही नजर आ रहा है तो पकड़ के उसको मार दो, नहीं। बल्कि क्या है कि जब कोई जुर्म करता हुआ रंगे हाथों पकड़ा जाएगा, तो उसको जो है वो सजा दी जाएगी। और फिर आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे कि यस अलुका, सवाल करते हैं आपसे, अन्नासु, लोग। अब ये सवाल करने वाले लोग जो हैं, ये कौन थे? मुनाफिकीन भी थे और यहूद भी थे। क्या सवाल करते हैं? अनिस्सा, क्यामत के बारे में। क्यामत के बारे में क्या सवाल करते थे कि क्यामत कब आएगी? अब बेसिकली ये इनका ये सवाल जो है ना, ये कोई इस मकसद के लिए नहीं था कि अच्छा हम जानना चाहते हैं और हमें अगर पता चल जाए कि क्यामत कब आएगी, तो हम जो है
اس کی تیاری کریں گے، یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ کیا تھا کہ صرف مذاق کے طور پر، کیونکہ اس کا جواب جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بتایا ہی نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ ہاں البتہ ہمیں کچھ کلوز، کچھ ہنٹس جو ہے نا وہ ضرور دیے گئے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اس کا جو ایگزیکٹ ٹائم ہے نا وہ نہیں بتایا گیا۔ تو سوال کرنے کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ اس سے مسلمانوں کو زج کرنا، نیچا دکھانا، ان کی تحقیر کرنا، ان کا مذاق اڑانا، اور یعنی اس سینس میں بھی اڑانا کہ اچھا یہ کہتے ہیں کہ بھئی قیامت آئے گی اور جو ہے ہمیں جو ہے سزا ملے گی، تو ہم ان کو اتنا تنگ کرتے ہیں، اتنا نیچا دکھاتے ہیں، تو پھر جس قیامت سے ہمیں ڈراتے ہیں، جس قیامت کی ہمیں یہ دھمکی لگاتے ہیں، تو وہ قیامت نے آنا کب ہے، آ کیوں نہیں جاتی؟ تو بیسیکلی یہ سوال جو ہے نا اس قسم کا ان کا ہوتا تھا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کل کہہ دیجئے انما صرف علمھا، اس کا علم عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، یعنی بیسیکلی اس کا علم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وما، اور نہیں، یدری کا، خبر تجھے، لعل، شاید کہ، الساعۃ، قیامت، تکون، ہو، قریبا، قریب، یعنی تمہیں علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے تم کیا جانو کہ شاید قیامت جو ہے وہ بالکل قریب ہی ہو۔ قریب کس طرح سے؟ کیونکہ ایک تو قیامت کبریٰ ہے جو کہ آئے گی، لیکن قیامت صغریٰ ہے جو کہ موت کی صورت میں ہے، اور وہ انسان سے بہت قریب ہے، وہ انسان سے بہت قریب ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ کب اس پر جو ہے نا قیامت صغریٰ جو ہے وہ بیت جائے۔ اور دوسری قیامت بھی جو ہے وہ کوئی دور نہیں ہے، اس میں بھی ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ زیادہ وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے، اب تھوڑا وقت جو ہے وہ باقی ہے۔ اور اس کی نشانی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت اور مجھ میں جو ہے بس اتنا سا فرق ہے، یعنی آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو یوں ملایا اور کہا کہ یعنی اس طرح سے قریب قریب ہے، کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جو ہے، آپ کی بعثت جو ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ اب قیامت جو ہے نا وہ بہت دور نہیں رہی، زیادہ وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے، تھوڑا وقت جو ہے وہ باقی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ انا، بے شک، اللہ، اللہ، لعنا، لعنت کی، الکافرین، کافروں پر، وعد، اور تیار کیا، لہم، ان کے لیے، سعیرا، جہنم، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، ابدن، ہمیشہ، یعنی خالدین فیہا ابدا، کہ اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لا یجدون، نہیں وہ پائیں گے، ولین، کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں، اور جب وہ اس میں چلے جائیں گے تو کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں پائیں گے، یعنی کوئی بھی وہاں ان کو اس آگ سے جو ہے بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر کیا ہے، یوم، اس دن، تقلبو، الٹائے جائیں گے، وجوہہم، منہ ان کے، فی الناری، آگ میں۔ اس دن کیا ہوگا کہ ان کے منہ، ان کے چہرے جو ہیں وہ آگ میں الٹائے جائیں گے۔ یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش کہ ہم، اطعنا اللہ، اطاعت کرتے اللہ کی، و اطعنا الرسول، اور اطاعت کرتے رسول کی۔ اب کیا ہے کہ دنیا میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اپنی احکامات، یعنی اپنی تعلیمات، اپنے احکامات، اپنا دین جو ہے پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجتے ہیں، ساری بات بتائی جاتی ہے، لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں، قبول نہیں کرتے، نافرمانی کا راستہ جو اختیار کرتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوگا کہ قیامت کے روز جب ان کے چہرے جو ہیں وہ آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے، تو اس دن وہ کیا کہیں گے کہ یا لیتنا، اس دن بہت زیادہ حسرت ہوگی، بہت زیادہ غم ہوگا، اور بہت بہت زیادہ حسرت ہوگی۔ اور اس وقت وہ لوگ کہیں گے کہ کاش کہ ہم نے کیا کیا ہوتا، اطعنا اللہ، اللہ کی فرما برداری کی ہوتی، و اطعنا الرسول، اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، یعنی کاش کہ ہم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنا ہوتا، اس کی بات کو لیا ہوتا، اس کی بات کو مانا ہوتا۔ اور پھر کیا کہیں گے، وقالو، اور کہیں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انا، بے شک ہم نے، اطعنا، ہم نے اطاعت کی، سادتنا، اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا، پس گمراہ کیا انہوں نے ہمیں، السبیلا، راستے سے۔ ربنا، اے ہمارے رب،
آتہم دے ان کو ضعفینی دگنا من العذابی عذاب میں سے، ولعنہم اور لعنت کر ان پر لعنن لعنت کبیرہ بڑی۔ اب یہاں جو ہے وہ لوگ جو کہ دنیا میں جنہوں نے مانا نہیں، قیامت کے روز جب وہ اپنی سزا کو پائیں گے تو بہت بہت جو ہے نا ان کو حسرت ہوگی، بہت زیادہ ریگریٹ ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی بات کو مانا ہوتا۔ اور پھر وہ کہیں گے کیا کہ ہم نے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانا تو کن کی بات کو مانا؟ اللہ اور رسول کے مقابلے میں کس کی بات کو انہوں نے اہمیت دی؟ کہتے ہیں کہ ہم نے، اے اللہ ہم نے تو جو ہے نا اطاعت کی، کن کی؟ سادتنا، اپنے سرداروں کی، و کبراءنا، اور اپنے بڑوں کی، کہ یا اللہ ہمارے جو بڑے تھے نا، جو ہمارے سردار تھے، جو بڑے تھے، ہم ان کی بات کو مانتے رہے، آپ کی بات کو ہم نے پیچھے کر دیا، اور ہوا کیا؟ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے تو ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا۔ اب ہے کیا کہ اے ہمارے رب آتہم ضعفین من العذاب، کہ آپ ان کو دگنا عذاب دیں، کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ان کو آپ دگنا عذاب دیں، اور ان پر لعنت کر دیں۔ لعنت کیسی کریں؟ لعنن کبیرہ، بہت بڑی لعنت۔ اب یہ بھی جو ہے نا بہت بہت امپورٹنٹ آیت کہ ہے کیا کہ دنیا میں انسان جو ہے نا اگر ہم دیکھیں کہ موسٹ آف دی ٹائم یعنی یہی ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کی بات کو نہیں مان رہے ہوتے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں بہت بڑی بن کے آئی ہوتی ہیں، اور یہاں پر تو یہ کہا گیا نا کہ اپنے سرداروں کی وجہ سے، اپنے بڑوں کی وجہ سے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان ہی ہو، یہ کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے، کچھ بھی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو کہ ہماری زندگی میں بہت بڑی بن کے آ جاتی ہے، اور جب وہ چیز بہت بڑی بن کے آ جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ایک طرف اللہ کی بات ہوتی ہے اور دوسری طرف وہ چیز ہمیں بہت بڑی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور ہم جو ہے اللہ کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں، اور اس بڑی چیز کو بڑا مان کر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دیتے ہیں۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ اب دنیا میں تو یہ چیز ہمیں محسوس نہیں ہو رہی، لیکن قیامت میں جب انسان کو اس بات پر سزا ملے گی اس وقت اسے ریئلائز ہوگا کہ اوہو دنیا میں کیا کرتا رہا، یعنی دنیا میں ہم نے جن کی بات کو لیا انہوں نے تو ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑا، انہوں نے تو ہمیں اصل راستے سے بھٹکا کر رکھ دیا، گمراہ کر کے رکھ دیا۔ اور یہ سعادتنا یعنی سردار کون سے؟ یعنی کوئی بھی ایسے لوگ، ایسی چیزیں جو جن سے کہ انسان مرعوب ہو جاتا ہے، جن کا روب اس کے اوپر آ جاتا ہے، جن سے وہ امپریس ہو جاتا ہے، اور امپریس ہو کر جو ہے نا بیسیکلی وہ کام کر جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یعنی بیسیکلی سعادتنا و کبراءنا دونوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں جو ہے نا یعنی جو سوسائٹی کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن سے لوگ بہت مرعوب رہتے ہیں، امپریس رہتے ہیں، یا پھر یہ کہ یہ یعنی کبراءنا جو ہے نا وہ بھی آ جاتے ہیں، جیسے فیملی میں ہوتا ہے کہ سم ٹائمز کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو آپ بہت بڑا مان رہے ہوتے ہیں اور ایکچولی وہ آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اب ہم پر ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے اپنے آپ کو اس چیز میں سے نکالتے ہیں کہ جب ایک طرف اللہ تعالیٰ کی بات ہو اور دوسری طرف یہ چیزیں بڑی بڑی بن کر آئیں، تو وہاں پر جو ہے نا عقل مندی کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ جو ہے نا انسان اپنے رب کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، کیونکہ اگر انسان نہیں کرے گا تو قیامت میں کیا ہے، بہت ہی ریگریٹ ہوگا، بہت ہی زیادہ حسرتیں ہوں گی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونو، نہ تم ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح، آذو جنہوں نے ستایا موسیٰ علیہ السلام کو، فبرأہ تو بری کر دیا اس کو اللہ نے، مما اس سے جو قالو انہوں نے کہا، وَكَانَ اور وہ تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام عند اللہ کے ہاں وجیہن بڑی وجاہت والے۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک یعنی ان کو ریفرنس بنا کر جو ہے مسلمانوں سے ایک بات کہی جا رہی ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم جو ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا،
یعنی بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ ستایا، بہت زیادہ تنگ کیا، بہت زیادہ ایذا دی۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے عیب ثابت کر دیا اس چیز سے جو کہ وہ کہتے تھے، یعنی ان کی قوم جو کہتی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں جو ہے بہت ہی آبرو والے تھے، بہت ہی وجاہت والے تھے۔ اب اس کے پیچھے بیسیکلی ایک واقعہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسے بنی اسرائیل جو ہیں، ان کو لگتا تھا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام میں کوئی جسمانی طور پر کوئی عیب ہے۔ اور وہ یہ چیز کیوں سمجھتے تھے؟ کیونکہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام بیسیکلی بہت ہی باحیا تھے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو اچھے سے جو ہے وہ ڈھک کر کور کر کے رکھتے تھے۔ اور جب کبھی بھی جیسے غسل وغیرہ کرتے تو وہ ایسے اس میں کرتے کہ کوئی دوسرا ان کو نہ دیکھ سکے، یعنی بہت زیادہ باحیا تھے۔ تو اب لوگوں کو لگتا تھا، یعنی ان کی قوم کو لگتا تھا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی عیب ہے جس کی وجہ سے یہ ہم سب کے سامنے غسل نہیں کرتے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز وہ کوئی جیسے کوئی لیکس ہے، کوئی پونڈز ہے، کوئی دریا ہے، تو وہاں جا کر جو ہے انسان غسل کر لے۔ تو کیا ہے کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ ہمارے سامنے اس لیے نہیں کرتے کہ شاید ان کے جسم میں کوئی عیب ہے۔ تو اب یہ بات جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے obviously ایک تکلیف کا باعث تھی کہ ان کی قوم جو ہے ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ غسل کرنے لگے، اور انہوں نے اپنے کپڑے جو ہیں وہ ایک پتھر پر رکھ دیے۔ اب وہ پتھر جو تھا اللہ کے حکم سے جو ہے نا بھاگ کھڑا ہوا کپڑے لے کر۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نکلے پانی میں سے اور پتھر کے پیچھے بھاگے، اور پتھر جا کر ایک ایسی جگہ پر رکا جہاں پر کہ بنی اسرائیل کی ایک مجلس تھی، یعنی کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور وہاں پر جو ہے پتھر رک گیا، اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے اس سے لے لیے۔ لیکن کیا تھا کہ تمام لوگوں نے اس چیز کو دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا جسم جو ہے وہ بے عیب ہے، کیونکہ ان کو کیا لگتا تھا کہ شاید ان کے جسم پر برس کے نشان ہیں۔ تو وہاں پر انہوں نے اس چیز کو دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا جسم جو ہے وہ بالکل بے عیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بے عیب جو ہے وہ ثابت کر دیا۔ اور اس کے علاوہ ایک پیغمبر کے لیے یہ بات بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے کہ اس کی قوم جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ لے، اس کی نافرمانی کرے۔ کیونکہ بیسیکلی رسول جو بھی حکم دے رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہوتا ہے، اور جب لوگ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ایکچولی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے رسول کے لیے بہت تکلیف کا باعث بن رہی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز بھی بہت کامن تھی بنی اسرائیل میں کہ کس طرح سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اتنی سختیاں اور تکالیف برداشت کر کے جو ہے اپنی جان کو رسک میں ڈال کر فرعون سے بنی اسرائیل کو آزاد کیا، ان کو غلامی سے جو ہے وہاں سے چھٹکارا دلایا۔ اور دیکھیں کہ وہاں سے نکلنے کے بعد ابھی وہ سفر ہی کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایک جو ہے نا، یعنی کچھ لوگوں کو انہوں نے دیکھا کہ بڑی اس کے ساتھ جو ہے نا بتوں کے سامنے ان کی عبادت کے لیے بڑی معظم طریقے سے جو ہے نا بیٹھے ہوئے تعظیم کے ساتھ۔ تو ان کو یہ چیز جو ہے بڑی اچھی لگی، تو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کوئی اسی طرح کا جو ہے نا وہ بت بنا دو، الہ بنا دو، تاکہ ہم بھی اسی طرح سے کریں۔ تو امیجن کہ یہ بات کتنی تکلیف دہ ہوگی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر کے لیے جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، تورات لینے کے لیے گئے، تو پیچھے سے ان کی قوم نے جو ہے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا تھا کہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تب تک نہیں ایمان لائیں گے جب تک کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جہرتن کھلم کھلا ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں، تب تک ہم ایمان نہیں لانے والے۔ اور اسی طرح جیسے کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، تو بھی انہوں نے کیا کہا کہ اتتخذنا ہزوا، کہ تم ہمارے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہو، یعنی کیا یہ مذاق والی کوئی بات ہے کہ ہم گائے کو ذبح کریں؟ تو یعنی ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور وہاں پر بھی جب وہ من و سلوہ ان پر اتر رہا تھا
تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو بس بور ہو گئے، فیڈ اپ ہو گئے یہ منو سلوا کھا کھا کے، ہمیں تو جو ہے نا یہ اس قسم کے لہسن پیاز جو ہے نا یہ ساری چیزیں چاہیے کھانے کے لیے۔ تو یعنی کوئی موقع ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ جہاں پر کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو تنگ نہیں کر رہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ کیا ہے؟ وجیہن، یعنی وجیہن بیسیکلی بڑی باروب، باعزت اور مقام اور مرتبے والے نا۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی تھے کہ جن کی دعائیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتے تھے، کہ کس طرح انہوں نے اپنے بھائی کے لیے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو جو ہے نبوت عطا کی۔ اور پھر کیا ہے، اب یہاں پر بیسیکلی یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم اس طرح کا رویہ، یعنی جو ہے اب سوچنے کی بات مومنوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے رسول کے ساتھ جو ہے کس قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں، کہ وہ ان کی کتنی عزت کرتے ہیں، کتنی تعظیم کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں، اور ان کی بات کو، ان کے طریقوں کو، ان کی نصیحتوں کو، ان کی سنتوں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، ان کو کیا ویلیو کرتے ہیں، ان کی بات کو کتنا مانتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی مسلمانوں سے بات کی جا رہی کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ اور ایک رسول کے لیے سب سے تکلیف دہ بات کیا ہوتی ہے کہ جب اس کی قوم جو ہے اس کی نافرمانی کرتی ہے، جب اس کی قوم جو ہے اس کی بات کو نہیں لیتی، نہیں مانتی، کیونکہ وہ رسول کی بات نہیں ہوتی، ایکچولی وہ کس کی بات ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وقولو اور کہو، قولاً بات، سدیدہ سیدھی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ یصلح، درست کر دے گا، لکم تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال کو، ویغفر لکم اور بخش دے گا، لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو۔ ومن، اور جس نے، یطع اللہ، جس نے اطاعت کی اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فقط تو بے شک، فازا وہ کامیاب ہوا، فوزن کامیابی، عظیمن بہت بڑی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور کیسی بات کرو؟ سدیدہ، سیدھی بات۔ اب یہ سیدھی بات جو ہے یہ کس قسم کی بات ہے کہ یعنی ہے کیا کہ ایسی بات جو کہ بالکل یعنی جسے کہہ لیں کہ راست بازی، یعنی ہر طرح کی جسے کہہ لیں جانبداری سے پاک ہو، اور جتنی بات ہو انسان اتنی ہی بات کرے، خام خواہ میں اسے جسے کہہ لیں کہ اس میں کمی بیشی نہ کی جائے۔ تو اب ہے کیا کہ یہاں پر بیسیکلی جو بات ہے نا کہ کہا جا رہا ہے کہ بات سیدھی کرو، ایکچولی یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، جسے کہہ لیں کہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا ہمیں اصول بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک ایسا اصول ہے جو کہ انسان کو ہر جگہ جو ہے وہ کامیابی دے گا، ہر جگہ کامیابی دے گا، اور ہر جگہ اس کے لیے عزت کا باعث بنے گا۔ یقین کریں کہ یہ بات ایسی ہے کہ اگر انسان اس چیز کو اپنا لے، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب بھی بات کرو سیدھی بات کرو، درست بات کرو، سچی بات کرو، غیر جانبداری کے ساتھ بات کرو، بغیر کسی کمی بیشی کے ساتھ بات کرو، جتنی بات ہے اسی طرح سے بات کرو، اس میں کوئی جسے کہہ لیں کہ کوئی زو مینی بات نہ ہو، کوئی پیچ دار بات نہ ہو، کوئی گھما پھرا کر بات نہ ہو، کوئی دھوکے پر مبنی بات نہ ہو، کوئی خیانت پر مبنی بات نہ ہو، زن پر مبنی بات نہ ہو، گمان پر مبنی بات نہ ہو، مبالغے پر مبنی بات نہ ہو، یعنی جتنی جس طرح سے ہے، جو حقیقت ہے، جو درست چیز ہے، ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بات ہو۔ کوئی اس میں جسے کہہ لیں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے یعنی بات آپ کچھ کرتے ہیں اور اس کا یعنی کہنے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، بات کچھ اور ہوتی ہے، کنوے کچھ اور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کنوے کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، یعنی
زو مانی بات کرنا کہ ایک بات کے دو دو مطلب نکل آئے. اور اس کا ہوتا کیا ہے کہ جب آپ زو مانی بات کرتے ہیں تو اب چونکہ اس کے دو معنی نکل رہے ہوتے ہیں، تو اب اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ نے یہ کہا تو آپ کہیں گے نہیں نہیں میں نے تو اس طرح سے بات کی تھی. وہ کہے گا نہیں یہ اس طرح سے تھی، تو آپ نے کی ہوتی ہے یعنی انٹینشن کے ساتھ زو مانی کی ہوتی ہے، اور آپ وہ مطلب وہی پورا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو کہ اگلے بندے نے پرسیو کر لیا ہوتا ہے، جو کہ اگلے بندے نے گیٹ کر لیا ہوتا ہے. لیکن پھر اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہیں گے نہیں 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 میں نے ایسے نہیں بات کی، میں نے دوسرے طریقے سے بات کی ہے. تو بہرحال یعنی یہ ایک ایسا اصول ہے، ایسا بہترین اصول ہے جو کہ انسان کو زندگی کے ہر اس پہ جو ہے نا وہ کامیابی دے گا، اور ہر جگہ جو ہے وہ اس کے لیے عزت کا باعث بنے گا. کہ سیدھی صاف بات ہو، اور جس میں جھوٹ نہ ہو، ہیرا پھیری نہ ہو، کوئی جانبداری نہ ہو، اور یہ ساری چیزیں. کیونکہ بیسیکلی ہے کیا کہ ایسا کرنا جو ہے نا ہے بہت مشکل کام، کہ آپ ہر جگہ جو ہے نا ایگزیکٹلی صحیح بات کریں. بالکل اس بات سے جو ہے نا قطع تعلق کر کے، یعنی اس بات سے بالکل اپنے آپ کو پیچھے کر کے. کیونکہ جب آپ بالکل درست بات کریں گے نا تو بہت بار ایسا ہوگا کہ اتنی سچی اور حقیقت پر مبنی بات جو ہے نا اس کی ضرب، اس کی چوٹ سب سے پہلے سم ٹائمز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی نفس پر پڑے. یعنی اگر ہم صحیح بات کریں گے تو اس کی چوٹ کس پر آئے گی؟ ہماری اپنی ذات پر آئے گی. تو ہم فوراً جو ہے نا اس بات سے پیچھے ہٹ جائیں گے، نہیں 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 ایسے نہیں کرنی، اس میں تھوڑی سی چینجز کر کے اس کو کرو تاکہ میں محفوظ رہوں، میری ذات پر کوئی حرف نہ آئے. اور اسی طرح سم ٹائمز یہ بھی ہوگا کہ جب سیدھی قولاً سدیدہ اس بات کو کرنا چاہیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت قریب کا رشتہ دار جو اس کی زد میں آ جائے. اب چونکہ ہماری اس کے ساتھ بڑی اچھی یعنی وہ ہے تعلق داری ہے، تو ہم چاہیں گے کہ نہیں نہیں میری بات کی زد میں یہ میرا قریب کا رشتہ دار نہیں آنا چاہیے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اپنی بات کو توڑ مڑوڑ دیں گے، اپنی بات کو چینج کر دیں گے، یعنی حقیقت سے اس کو جو ہے وہ پھیر دیں گے. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سم ٹائم جو ہے کوئی دوست جو ہے اس کی زد میں آ جائے. تو اب یہ سارا کچھ تو ہوگا کہ جب آپ بات سیدھی رکھیں گے، اس میں کوئی اس قسم کی ہیرا پھیری، کوئی پیشدار، کوئی مبالغہ آرائی، کوئی کمی بیشی نہیں کریں گے، کوئی جو ہے جھوٹ نہیں ہوگا، جانبداری نہیں ہوگی. تو پھر ایسے میں کیا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا سم ٹائمز اپنی ذات پر آپ کو نقصان برداشت کرنا پڑے گا، سم ٹائمز اپنے قریب کے رشتہ داروں پر آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا، سم ٹائمز جو ہے دوستیوں پر اس کا اثر جائے گا. لیکن ہے کیا کہ یہ سب کچھ برداشت کرو، لیکن راست بازی کا دامن نہیں چھوڑو. کیوں؟ کیونکہ اس کے نتائج، اس کے آؤٹ کم جو ہے نا وہ بڑے زبردست ہیں. یہ صرف تھوڑی دیر کا بات ہے، یعنی تھوڑی دیر کے یہ انسٹنٹ سی چیزیں ہیں، انسٹنٹ سے ریزلٹس ہیں جو کہ آپ کو لگیں گے کہ اچھے نہیں نکل رہے. اگر میں نے سیدھی بات کی تو اس کا ریزلٹ اچھا نہیں نکلے گا، لیکن ایکچولی کیا ہے کہ یقین کریں کہ مے بی آپ نے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو کہ جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ یہ جو ہے نا یعنی دوگلی سی باتیں نہیں کرتے، یہ سیدھی بات کرتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، ان پہ آپ ریلی ٹرسٹ کرتے ہیں، ریلائی کرتے ہیں، اور آپ کو ان پر بڑا اعتماد ہوتا ہے کہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ صحیح اور درست ہے، یہ حقیقت کے مطابق ہے، یہ اپنی بات کے ذریعے ہمیں کوئی دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کر رہے، کسی قسم کی جو ہے وہ خیانت کرنے کی، ڈس آنیسٹی کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، ہمیں چیٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ کی نظروں میں جو ہے نا ان کا مقام اور مرتبہ بہت ہوتا ہے، ہمیشہ آپ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اب دوسری طرف وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا ان کی بات زمانی ہوتی ہے، مبالغہ آرائی کرتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور ان کو انہوں نے بہت بڑھا چڑھا کر پریزنٹ کرنا ہوتا ہے کہ جیسے یہ پتہ نہیں کیا بات ہے، حالانکہ ہوتا بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کہ گمان پر مبنی باتیں کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ یہ تو بس جب بھی بات کرتے ہیں تو جانبداری کرتے ہیں، یعنی جس طرف ان کا رجحان ہوتا ہے بس اسی طرف کی انہوں نے جو ہے نا فیور کر کے بات کر دینی ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو بیسیکلی وہ آپ کے جتنے بھی قریب ہوں، جو کچھ بھی ہو، لیکن آپ کی نگاہ میں ان کی وہ عزت اور مقام نہیں بنتا جو کہ ایک سچے انسان کا بنتا ہے.
تو سبحان اللہ، یہ کیسی کوالٹی ہے، یہ کیسی خوبی ہے جو کہ انسان کے لیے عزت کا باعث بھی بنتی ہے اور کامیابی. آبویسلی سچ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ پر کامیابیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. سچائی ہمیشہ انسان کو ہر جگہ فائدہ دیتی ہے، ہر جگہ فائدہ دیتی ہے، اور ہر جگہ اس کو کامیابی دیتی ہے. فار دا ٹائم بینگ کہیں پر ہو سکتا ہے کہ لگے کہ اچھا نقصان ہو گیا، لیکن وہ ٹیمپریری ہوتا ہے، کچھ دیر کا ہوتا ہے. فائنلی جو ہے نا، جیت جو ہے وہ سچائی کی ہوتی ہے، سچی بات کی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک تو یہ دنیاوی طور پر ہو گیا. اور پھر آگے جیسے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بھی آیت میں، اس سے نیکسٹ آیت میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یصلح لکم اعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو وہ بخش دے گا. اور بیسیکلی کیا ہے کہ جب انسان سچائی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے تمام معاملات کو درست کر دیتے ہیں. آپ جھوٹ بولیں، اگر آپ کی زبان جو ہے سچی نہیں ہے، آپ کی باتیں درست نہیں ہیں، آپ زبان کے اچھے نہیں ہیں، تو کام جو ہے نا آپ کے بگڑتے ہی جائیں گے. آپ پکڑ پکڑ کے ان کو سیدھا سلجھانے کی کوشش کریں گے، جتنا سلجھائیں گے، جتنا اس میں جھوٹ ایڈ کریں گے کسی بات میں، آپ اس کو سلجھاتے جائیں وہ الجھتا جائے گا. آپ اس کو سلجھاتے جائیں وہ الجھتا جائے گا، کیونکہ اس میں آپ نے جھوٹ شامل کر دیا. قولاً سدیدہ سے بات جو ہے وہ ہٹ گئی. لیکن اگر انسان سچی بات کرتا ہے تو سبحان اللہ، چونکہ اللہ کی بات کو آپ مان کر سچی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود آپ کے معاملات کو سنوار دیتا ہے، خود آپ کے معاملات کو جو ہے وہ درست کر دیتا ہے. اور پھر اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے نیکیوں کی بھی توفیق دیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مزید کرنے کی بھی جو ہے وہ توفیق ملتی ہے. آپ کی نیکیاں بھی جو ہیں وہ، جسے کہہ لیں کہ بالکل اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرتا ہے، ان کو پاک کر دیتا ہے جو آلائشوں سے. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ مزید بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. سبحان اللہ. اور یہ بھی دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جیسے انسان جو ہے نا بہت ساری غلط کاموں سے، بہت ساری برائیوں سے، بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے اگر وہ سچائی کو اپنا لے. سچا ہونا، صدیق ہونا، راست گو ہونا، یہ بہت بڑی خوبی ہے. انبیاء کے بعد درجات میں صدیقین آتے ہیں، سچے لوگ آتے ہیں، راست باز لوگ آتے ہیں. اور جیسے ایک ہمیں حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ایک شخص آیا تو اس کو جیسے کچھ برائیاں تھیں اس کے اندر، کہ شراب نوشی کرنا، جوا کھیلنا، چوری کرنا. تو اب اس کو یہ سارے کام چھوڑنے جو نا بڑے مشکل لگ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا نصیحت کی کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اچھا، اس نے کہا یہ تو بڑا آسان ہے، چلو میں چوری بھی کرتا رہوں، میں شراب نوشی کرتا رہوں، میں جوا کھیلتا رہوں، بس مجھے جھوٹ ہی تو چھوڑنا ہے. تو سبحان اللہ، وہ جو بھی گناہ کرنے کی کوشش کرتا، تو اب اس نے وعدہ کر رکھا تھا کہ میں نے سچ بولنا ہے. اب اگر وہ سچ بولے گا تو سچ کے ساتھ تو برائی ممکن نہیں ہے. جہاں بھی وہ پکڑا جائے گا اس کے بعد اس کو اقرار کرنا پڑے گا، سچ بولنا پڑے گا. تو سبحان اللہ، ایک سچ بولنے کی وجہ سے انسان بہت ساری برائیوں سے بھی بچ جاتا ہے، بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایکچولی ہے کیا کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو حقیقت میں جو ہے نا اسی کے لیے کیا ہے، بڑی کامیابی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ انا بے شک ہم نے عرضنا پیش کیا ہم نے الامانتا امانت کو علی السماواتی آسمانوں پر، والارضی اور زمین پر، والجبالی اور پہاڑوں پر، فابینا تو انہوں نے انکار کیا، ان یہ کہ یحملنہا اٹھائیں اس کو، واشفقنا اور ڈر گئے، منہا اس سے، وحملہا اور اٹھا لیا اس کو، الانسان انسان نے، انہو بے شک وہ کانا ہے، ظلومن نہایت ظالم، جہولا بہت بڑا نادان اور جاہل. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، بہت بڑی بڑی مخلوقات ہیں، آسمان، زمین اور پہاڑ، ان تین بڑی مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے
امانت کو پیش کیا کہ آپ اس کو لے لو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَأَبَيْنَ، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان تینوں چیزوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس امانت کو اٹھائیں، اور وہ ڈر گئے اس امانت کو لینے سے، کیونکہ امانت کیا ہے کہ یعنی جب آپ کسی کو کوئی بھی چیز دیتے ہیں یا کوئی ذمہ داری دیتے ہیں تو آپ نے اس کی حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے اور پھر اس کو لوٹانا بھی ہوتا ہے ایز اٹ از. یعنی امانت جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کو کوئی چیز دیتا ہے کہ یہ میری چیز ہے اس کو رکھ لو اور اس کو اس طرح سے رکھنا ہے، تو آپ نے اس تمام چیزوں کو یعنی کرنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کے بعد اس کو آپ نے لوٹانا بھی ہے. تو یہ جو تینوں چیزیں تھیں، آسمان، زمین اور پہاڑ، انہوں نے کیا کیا؟ فَأَبَيْنَا، انہوں نے انکار کر دیا اور یہ ڈر گئے کہ ہم اتنی بڑی ذمہ داری جو ہے نا وہ نہیں لے سکتے، کیونکہ امانت کیا ہے؟ ایک ذمہ داری ہے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اس امانت کو لے لیا، انسان نے اس ذمہ داری کو لے لیا. إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا، انسان کیا ہے؟ نہایت ہی یعنی بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا نادان ہے. اب یہاں پر جو امانت ہے نا، یہ بیسیکلی امانت کیا ہے؟ کن میننگز میں ہے؟ ایک تو فری ول ہے، جو قوت اور ارادہ کا اختیار انسانوں کو یعنی قوت اور ارادے کا اختیار جو دیا گیا، فری ول کہہ لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو احکامات ہیں، جو شریعت ہے اس کی ذمہ داری ہے. یہ دونوں چیزیں جو امانت میں آ جاتی ہیں. جیسے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا تھا کہ میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس سے پہلے کیا کیا کہ آسمان، زمین اور پہاڑ، ان سے جو ہے نا یعنی بیسیکلی ان سے پوچھا. یہ جو آ رہا ہے نا کہ ان اردنا الامانۃ، کہ ہم نے امانت کو پیش کیا. اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور پہاڑوں پہ جو ہے اس بات کو پیش کیا کہ اگر میں تمہیں قوت ارادہ اور اختیار دوں اور تمہیں عقل تمیز کی بھی قوت دوں، یعنی تمہارے پاس ارادے کا بھی اختیار ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تمہیں عقل اور شعور بھی ہو، یعنی تمہارے سامنے آپشنز ہوں اور تمہیں اس چیز کا شعور ہو کہ کیا چیز درست ہے، کیا چیز غلط ہے، اور تمہارے پاس یہ اختیار ہو کہ ان چیزوں میں تم فرق کر سکو، تمیز کر سکو اور ان میں سے بہتر چیز کو اپنے لیے لے سکو. یعنی تمہیں قوت ارادہ اور اختیار، فری ول دوں، تمہیں عقل اور تمیز دوں، شعور دوں، تو پھر کیا تم یعنی اس چیز کو لیتے ہو؟ اور اس چیز کو لینے کا مقصد یہ ہے کہ جب تم پر یعنی میرے احکامات کی ذمہ داری آئے گی، شریعت کی ذمہ داری آئے گی، تو پھر کیا ہوگا کہ اگر تم یہ سب انجام دو گے تو اس کو کرنے پر تمہیں ثواب ملے گا، اور اگر تم نے اپنے ارادے کا غلط استعمال کیا اور جو امانت جو فرائض کی صورت میں تمہیں دوں گا ان کو پورا نہ کیا، تو پھر کیا ہے کہ سزا ملے گی. فرائض کو پورا کرو گے، اپنی عقل، ارادے اور اختیار کو استعمال کرتے ہوئے فرائض کو ادا کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ عذاب ملے گا. تو کیا یہ چیزیں تم لوگے؟ تو بیسیکلی ان تینوں چیزوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ڈر گئے. یعنی انہوں نے کیا کہا کہ ہم ڈر گئے اور ہم جو ہے نا اس چیز کو، اس ذمہ داری کو، اس بوجھ کو ہم نہیں اٹھا سکتے. یعنی بیسیکلی ہم جو ہے فری ول ہم نہیں لینا چاہتے. جیسے کہ فرشتے بھی کیا ہیں کہ ان کے پاس بھی فری ول نہیں ہے، وہ بس صرف یعنی ان کو اطاعت و فرما برداری پہ لگا دیا. ان کے پاس آپشن ہی یہی ہے کہ انہوں نے جسٹ جو ہے یعنی فرما برداری ہی کرنی ہے. تو یہ باقی چیزیں بھی کیا ہیں؟ یہ آسمان، زمین، پہاڑ، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی میں لگے ہوئے ہیں. اب کیا تھا کہ ان چیزوں نے تو فری ول نہیں لی، لیکن انسان کے سامنے جب یہ چیز پیش ہوئی، انسان کو جب یہ کہا گیا کہ یعنی فری ول اس کے سامنے پیش کی گئی تو انسان نے اس چیز کو لے لیا. اب آبویسلی یعنی یہ چیز بڑی اٹریکٹیو لگتی ہے کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ یعنی کیا ہے کہ اس کی اگزامپل ہم یہاں سے دیکھ لیں کہ فار ایگزامپل اگر ایک انسان کو کہا جائے کہ آپ جو ہے آپ کا یہ سٹیٹس ہے، یعنی جاب ہی کو لے لیں کہ آپ کا یہ ڈیزگنیشن ہے، اگر آپ نے یہ ذمہ داری آپ کو ہم دیں، اگر آپ اس کو اس طرح سے کریں گے تو آپ کی پروموشن ہو سکتی ہے.
لیکن اگر آپ یہ ذمہ داری نہیں لیتے تو آپ ساری زندگی اسی عہدے پر رہیں گے، آپ کی کوئی ترقی نہیں ہے۔ آپ جس مقام پر ہیں، آپ کا وہی مقام رہے گا ساری زندگی۔ لیکن اگر آپ ایڈیشنل ذمہ داری لیتے ہیں، آپ اس کو پورا کریں گے تو آپ کی ترقی ہوگی، نہ کیا تو آپ کی یہ پہلی جاب بھی نکل جائے گی۔ تو اب ایک بندہ چوز کرتا ہے کہ نہیں نہیں، میں نہیں یہ رسک لے سکتا، میں تو بس جہاں پر ہوں میں وہیں پر ٹھیک ہوں، چاہے میری ترقی نہ ہو۔ لیکن دوسری طرف جو ہے اس کو کہا جائے کہ بھئی آپ کا یہ مقام ہے، اگر آپ اس سے ہائر چاہتے ہیں تو یہ ذمہ داری ہے، لیں کریں گے تو آپ کا مقام جو ہے بہت ہائر ہو جائے گا، آپ کو بدلے میں یہ انسینٹیوز جو ہے ملیں گے۔ تو آبویسلی یعنی جب انسان کے سامنے یہ چیز پیش کی گئی تو انسان کو لگا کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی مجھ میں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں یہ ابیلٹی ڈال رکھی ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ احکامات دے رہے ہیں، مجھے کچھ کام کرنے کو کہا جائے گا کہ اچھا نماز پڑھ لو، زکوٰۃ دے دو، حج کر لو، یا کچھ اور احکامات ہیں وہ دیے جائیں گے، تو کیا مشکل ہے؟ یہ احکامات کچھ مشکل نہیں ہے، میں کر لوں گا۔ لیکن ان ریٹرن کتنا بہترین درجہ ہے کہ مجھے اس سے اللہ کی رضا مل جائے گی، اور میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب چلا جاؤں گا، اتنا قریب کہ جہاں پر کہ کوئی دوسری مخلوق نہیں جا سکتی، ایون کہ فرشتے بھی نہیں، کیونکہ فرشتوں کا بھی ایک مقام ہے، جس کا جو مقام ہے بس وہ وہیں پر ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن انسان کو یہ آپشن انسان نے خود چوز کی کہ وہ اللہ کے احکامات کو مان کر، ذمہ داری کو اٹھا کر، اس کو پورا کر کے، اپنی محنت سے، کوشش سے وہ آگے سے آگے، ہائر سے ہائر، قریب سے قریب تر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جا سکتا ہے۔ تو بیسیکلی انسان جو ہے اس نے اپنے لیے اس چیز کو پسند کیا کہ اسے فری ول دی جائے، اسے اختیار دیا جائے، ارادہ دیا جائے، اور وہ ریڈی ہے کہ اس کو ذمہ داری دی جائے، امانت دی جائے، اس امانت کو وہ بھرپور طریقے سے نبھائے گا، پورا کرے گا، اور بدلے میں وہ یعنی اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی تھا کہ اگر نہیں کرے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ لیکن آبویسلی انسان کو لگا کہ وہ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی ایکچولی تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ پوٹینشل رکھا ہوا ہے کہ وہ ان احکامات کو یعنی کر سکتا ہے، اس کی استطاعت سے باہر جو ہے وہ فرائض نہیں ہے۔ اب کیا ہے، لیکن آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ انسان کیا ہے، بہت ہی ظلومن اور جہولا ہے۔ یعنی ظالم کیسے نکلا انسان کہ اس نے اس چیز کو جو اس کو امانت دی گئی تھی، اس کا حق نہیں اس نے ادا کیا۔ یعنی بڑے شوق سے اس نے اس امانت کو لیا، اس ذمہ داری کو لیا، اور جب دنیا میں اس کو بھیجا گیا کہ اس امانت کو پورا کرے، تو اس معاملے میں جو ہے نا میجورٹی کیسی نکلی، ظالم نکلی۔ انہو کانا ظلومن جہولا، میجورٹی انسانوں کی ظالم نکلی۔ کس طرح سے کہ جب دنیا میں یعنی کیا ہوا کہ دنیا میں آیا، اور دنیا آبویسلی اس کے لیے آزمائش گاہ تھی، جہاں ذمہ داری دی گئی تو وہاں پر جو ہے یعنی آزمائش بھی تھی اس کی، اور بہت ساری رنگینیاں اور دل فریبیاں اور بہت کچھ اس دنیا میں رکھ دیا گیا کہ جس سے وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے۔ تو کیا تھا کہ یعنی ظلم اس سے کیا ہوا کہ اس نے جو امانت اس کے سپرد کی گئی تھی اس میں وہ خیانت کا مرتکب ہوا، اس کو وہ اس طرح سے نبھا نہیں سکا۔ اور یعنی میجورٹی کی بات ہے، بہت کم لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس امانت کی ذمہ داری کو محسوس کیا اور اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ پورا کیا۔ جہولن مین کہ نادان ہے، جاہل ہے۔ جاہل مین کہ اکثریت انسانوں کی ایسی ہے کہ جنہوں نے یہ کبھی جاننے ہی کی کوشش نہیں کی کہ وہ کس ذمہ داری کو، کس امانت کو لے کر اس دنیا میں آئے ہیں۔ ساری زندگی جو ہے اس چیز سے وہ جاہل ہی رہے، اس چیز سے وہ نادان ہی رہے، لا علم ہی رہے، کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ سے وہ کس قسم کی ذمہ داری کو لے کر اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے، المنافقین منافق مردوں کو، والمنافقاتی اور منافق عورتوں کو، والمشرکین اور مشرک مردوں کو، والمشرکاتی اور مشرک عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ اور مہربانی فرمائے اللہ، علی المؤمنین مومن مردوں پر، والمؤمناتی مومن عورتوں پر، وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ غفور اور رحیمہ بخشنے والا اور مہربان۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا، یعنی obviously یہاں پہ لی یعذب اللہ، لی جو ہے نا کانسیکوینس ہے، یعنی آؤٹ کم ایز اے ریزلٹ۔ اب اس یعنی ایک ذمہ داری دی گئی، ایک کام دیا گیا، اب اس کا کچھ نہ کچھ ریزلٹ بھی نکلے گا۔ سب لوگ جو ہے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے، ہوگا کیا
کہ کچھ بیچ میں سے منافق بن گئے، منافق مرد، منافق عورتیں، مشرک مرد، مشرک عورتیں، اور پھر کیا ہے کہ مومن اور مومن عورتیں جو ہے نا ان پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوا، یعنی بیسیکلی تین کیٹیگریز بن گئی کہ کچھ منافق بن گئے، کچھ مشرک بن گئے، اور کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا۔ تو ایسے میں کیا ہے وَيَتُوبَ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا۔ لیکن جو منافق اور مشرکین ہیں ان کو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے کیا ہے کہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو الحمدللہ لیسن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اور کلاس آج بھی ہماری کافی لمبی چلی گئی، لیکن یہ کہ ہماری سورت جو ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے الحمدللہ۔ اور آخر میں بہت ہی زبردست قسم کا لیسن ہے کہ انسان جو ہے ہم خود اپنی مرضی سے اس ذمہ داری کو لے کر اس دنیا میں آئے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریمائنڈرز دیے، ہمیں یاد دہانی، یعنی یاد دہانی کے طور پر جو ہے پیغمبروں کو بھیجا گیا، کتابوں کو بھیجا گیا، کائنات میں نشانیاں رکھ دی گئیں، یعنی ہر طرح سے انسان کو یہ چیز بتا دی گئی ہے، اس کو یعنی یاد کرا دیا گیا کہ کس ذمہ داری کے ساتھ انسان اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، انسان اس دنیا میں خود کس امانت کو، کس ذمہ داری کو لے کر آیا ہے۔ لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ دنیا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک آزمائش گاہ بنا دی گئی ہے، ٹیسٹ کی جگہ بنا دی گئی ہے، اور ٹیسٹ جو ہے نا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ آپ اگر دیکھیں یعنی کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر جب کلاس میں کام کراتے ہیں سب کچھ سیدھا سیدھا سمجھا رہے ہوتے ہیں، سیم وہی کوسچنز ہوتے ہیں جو کہ ٹیچر نے کلاس میں کرائے ہوتے ہیں، لیکن جب وہی کوسچنز وہ اس میں دیتا ہے، کوسچن پیپر پہ آتے ہیں، ایگزام میں آتے ہیں، سیم کوسچن ہوتا ہے لیکن ٹیچر اس کو صرف تھوڑا سا جسے کہہ لیں کہ گھما پھرا کر جو ہے نا اس کو سامنے رکھ دیتا ہے اسٹوڈنٹ کے، اور اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے کہ یہ کیا آ گیا، یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں، یہ تو ہمیں بتایا نہیں گیا، سمجھایا نہیں گیا، حالانکہ بات وہی ہوتی ہے جو ٹیچر نے سمجھائی ہوتی ہے کلاس میں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ صرف سوال کو گھما پھرا کر جو ہے نا ٹیچر بنا دیتا ہے، اور اسٹوڈنٹ جو پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ ٹیسٹ کبھی آسان نہیں ہوتے، کبھی سیدھے سیدھے نہیں ہوتے، سیدھے سیدھے ہوں تو ہر بندہ ہی پاس ہو جائے، ٹیسٹ ہمیشہ جو ہے نا اسی طرح گھوما پھرا ہوا ہوتا ہے، اور یہی حال جو ہے نا یعنی دنیاوی زندگی کا بھی ہے، یہ دنیا جو ہے ہمارے لیے آزمائش ہے، ہمیں جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے، اور پرکھنے میں بہت ساری چیزیں ایسی رکھ دی گئیں کہ جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ یعنی دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس چیز کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ جس امانت کو ہم لے کر آئے ہیں، جو امانت ہمیں سونپی گئی ہے، جس امانت کو ہم نے خوشی بخوشی اپنے لیے لیا ہے، خود لیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بہترین طور پر جو ہے وہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔